बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन कासिम और आज आपसे बात करना चाहूँगी रिस्क की, रोज़ी रोटी की। लेकिन उसकी बात करने से पहले मैं आप सबको जुम्मे के दिन एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। ऑब्वियसली मुहर्रम के अयाम चल रहे हैं तो जुम्मा मुबारक कहना तो नहीं बनता, लेकिन जुम्मे का दिन है। कहा जाता है कि आज के दिन कोई ऐसा लम्हा गुज़रता है जब दिल से मांगी हुई दुआ या दिल से निकली हुई आह जो है वो सुनी जाती है। सो अच्छी अच्छी दुआएं करें, पॉजिटिव दुआएं करें, अपने लिए भी करें, अपने इर्द गिर्द वालों के लिए भी करें और हमें भी ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप तो हमेशा हमारी दुआओं का हिस्सा रहते ही हैं। सो व्यूअर्स, आज रिस्क यानी कि खाने की बात करना चाहूँगी। एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है व्यूअर्स हमारे माशरे में, और वो ये है कि हमारा माशरा यानी कि पाकिस्तान या साउथ एशिया की अगर बात करें, हम लोग खाना पीना, खुराक, इसको एंटरटेनमेंट का तरीका भी बनाते हैं। हर मौके पे खाना पीना ज़रूर होता है। ऑब्वियसली हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे दूसरे किस्म के एंटरटेनमेंट के मौके तो हैं नहीं, और शायद ये एक अच्छी बात भी है। सो खाना बन जाता है सेंटर ऑफ एवरीथिंग। लेकिन जब खाना या रिस्क हर चीज़ का सेंटर बन जाता है तो रिस्क ज़ाया होने का भी बहुत बड़ा चांस होता है, और ये अक्सर होता है। शादियों पे, बड़े ओकेजन्स पे, फंक्शंस वगैरह पे आप देखें कितना खाना ज़ाया होता है। एक तो जो बच जाता है वो तो लोग चलो अपने घर ले जाते हैं या बांट देते हैं, लेकिन जो प्लेटों में लोग डाल डाल के ज़ाया करते हैं वो इन इट सेल्फ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई अगर आपकी भूख इतनी है तो आप इतना क्यों डाल रहे हैं। मसला ये है कि आंखें पेट से ज़्यादा बड़ी होती हैं और दिल ललचाता है तो इंसान ज़्यादा डाल लेता है। तो एक बात तो सबसे पहले रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना चाहूँगी कि आपके अपने घर में बनी हुई चीज़ हो, किसी और के घर में बनी हुई चीज़ हो, या खाना जो है वो किसी आप ओकेज़न पे जाके कहीं खा रहे हैं, कोई बर्थडे, कोई खुशी गमी व्हाटएवर, तो उतना डालें जितना आपने खाना है। और डालना होगा तो फिर डाल लीजिएगा। असल में खाने पे लोग इस तरह से टूटते हैं कि जैसे शायद वहाँ पे जो खाना रिस्क पड़ा हुआ सारा ख़त्म हो जाएगा। जिसने अरेंज किया है व्यूअर्स, उसने कुछ सोच के ही अरेंज किया होगा ना। सो उतना डालें जितना मुनासिब हो और जितना आप खा सकते हैं। एक तो ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। दूसरी बात, रिस्क ज़ाया करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो घरों में अक्सर लोग खाना बनाते हैं, स्पेशली जब अपनी कोई पसंद की चीज़ बनी हुई हो तो उस चीज़ को जितना खाना होता है खा के फ्रिजों में रख देते हैं, और 3-3, 4-4 दिन वो खाना फ्रिज में पड़ा रहता है। वो जब तक ख़राब नहीं होता तब तक घर के स्टाफ को या किसी जानने वाले को नहीं दिया जाता। तो व्यूअर्स, अगर खाना बना है और अगर बच गया है तो उस बचे हुए खाने को या तो किसी को दे दें या नेक्स्ट डे कंज्यूम कर लें, और अगर नहीं कंज्यूम हो रहा तो 1000 करोड़ लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, उन तक पहुंचा दें। 2 लोगों को भी अगर आपके घर से खाना मिल जाता है तो कितनी अच्छी बात है। और उससे भी बढ़ के एक बात कि आपके अपने घर में स्टाफ काम करता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपके घर में जॉब करते हैं या इर्द गिर्द के लोग होते हैं, आप उनको दे दें। मैं अक्सर घरों के बारे में जब उनके कभी स्टाफ से बात हो तो वो ये कहते हैं कि जी बाजी खाना ख़राब होने देंगी, वो गल जाएगा, उससे बू आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन बाजी हमें नहीं देती खाना। तो कितनी अफसोस की बात है। देखिए, जितने आप अपने दस्तरखान को वसी करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। अब व्यूअर्स, मेरे जैसा गुनहगार बंदा जो बहुत ही नालायक, और मतलब पता नहीं क्यों अल्लाह ताला ने इतना मेरे पे करम किया, मैं हमेशा ये बात आप लोगों से भी करती हूँ और मैं सीरियसली व्यूअर्स दिल से ये बात कह रही हूँ। मेरी ना इतनी औकात थी, ना मैं इतनी काबिल थी कि अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ आती है, जो मैंने अपनी नानी से सीखी थी और अपनी ज़िंदगी में भी हमेशा इम्प्लीमेंट किया, अभी मीडिया में आके नहीं, हमेशा से, कि अपना दस्तरखान मैंने हमेशा वसी रखा है। कोई गेट पे आता है खाना या कोई चीज़ मांगने के लिए, कभी ना नहीं की। कोई गेट पे आता है, कोई राइडर भी आता है तो कोशिश करते हैं पानी दें, अगर पूछ लें कि भाई चाय वगैरह पियेंगे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं व्यूअर्स। लंगर का एहतमाम करना शुरू कर दें, घर के बाहर पानी की सबील लगा दें। इतने तरीके हैं अपनी रोज़ी रोटी के अंदर मज़ीद बरकत लाने के। सो एक तो ये बात हो गई। उसके साथ साथ वही वाली चीज़ कि प्लीज़ चीज़ें ज़ाया और वेस्ट ना करें। एक तो उतना बनाएं जितना आपने खाना है, और अगर उससे ज़्यादा बनता है, और आप लोगों के हमारे घर वाला सिस्टम है कि नेचुरली ही बहुत ज़्यादा खाना बन जाता है, तो नो प्रॉब्लम, फिर बांट दें।
وہ ایک روٹی جو آپ کسی کو دیں گے اس کے عوض پتہ نہیں کتنی کروڑ روٹیاں آپ کو اللہ تعالیٰ دیں گے, نوازیں گے آپ کو. سو ایک اور یہ ایلیمنٹ آ گیا. اچھا, اب کچھ ریسٹورینٹس نے ایک نیا کام کرنا شروع کیا جس سے میں بڑی امپریسڈ ہوں. ابھی آتے ہوئے انٹر ہوتے ہوئے مجھے ہمارے کانٹینٹ اینڈ احمد ہاشمی اور فاطمہ بتا رہی تھیں جو ہماری اسکرپٹ پہ کام کرتی ہیں بچی, تو وہ دونوں مجھے یہ بتا رہے تھے کہ ایک ریسٹورینٹ ہے جس نے ایک سسٹم بنایا کہ بھئی آپ ٹیک اوے نہیں لے سکتے. یعنی کہ اگر آپ نے کھانا آرڈر کیا ہے تو اگر کھانا بچ بھی گیا ہے تو آپ وہ واپس نہیں لے کے جا سکتے. وہ کرتے یہ ہے کہ جو بھی لوگوں کا کھانا بچتا ہے وہ اس کو پیک کر کے ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. یعنی کہ اس سے دو کام ہوئے, ایک کھانا ضائع نہیں ہوتا, لوگ اتنا ہی آرڈر کرتے ہیں جتنا انہوں نے کھانا ہوتا ہے, اور دوسرا جو بچتا ہے وہ رائٹ لوگوں کے پاس, ایسے وائٹ کالر لوگ جو کہہ نہیں پاتے, جو کسی پرابلم یا کسی ایشو میں ہیں, ان لوگوں تک یہ کھانا پہنچ جاتا ہے. سو ویورز, بہت سے طریقے ہیں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے, لیکن ویورز سوچنے کی بات ہے. ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو انسان کو بھوک لگی ہوئی اور پیاس لگی ہوئی ہو تو سر پہ چھت کی ٹینشن نہیں ہوتی, بس وہ پیٹ میں جو ایک مڑوڑے پڑ رہی ہوتی ہیں آپ کو اسی کی ٹینشن ہوتی ہے, اور انسان کا دماغ کام کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے. ہر چیز کا کور یا روٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ کھانا ہی ہے. سر پہ چھت ہو یا نہ ہو, سونے کے لیے بستر ہو یا نہ ہو, پیٹ بھرا ہوا ہونا ضروری ہے. بندہ گندی حالت میں فٹ پاتھ پہ بھی سو جاتا ہے, لیکن اگر بھوک لگی ہوتی ہے تو انسان کا دماغ پھٹنے والا ہو جاتا ہے, چیخیں نکل جاتی ہیں انسان کی, کیونکہ وہ جو بھوک کی درد ہوتی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا پین ہوتا ہے. میں نے بھگتا ہے جب میں کالج میں تھی, اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ میں اس وقت جینیٹر کا کام کرتی تھی, ساتھ میں پڑھ بھی رہی تھی, ساتھ میں سیکیورٹی گارڈ کی بھی جاب تھی, اور پیسے اتنے بنتے تھے کہ کرایہ پورا ہو جاتا تھا اور پڑھائی اور کتابیں اور چیزیں ہو جاتی تھیں. اور پھر موبائل کے جو پیسے ہوتے تھے یا فون کے یا کھانے پینے کے پیسے نہیں بچتے تھے, تو ایک اتنا سا ڈبہ ہوتا تھا میک اینڈ چیز کا جو میں پورا ہفتہ چلاتی تھی, اور دودھ اور مکھن کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے, اس کو پانی میں بناتی تھی. مجھے یاد ہے کہ اس وقت ایک ٹائم میں کھانا کھاتی تھی اور اتنا سا کھاتی تھی, اور سارا دن اتنی پیٹ میں درد ہوتی تھی کہ چیخیں نکل جاتی تھیں. روزے کیوں رکھتے ہیں ویورز؟ تاکہ ہم میں بھی احساس پیدا ہو. سو الٹیمیٹلی میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز رزق کو ضائع نہ کیا کریں. اس کا مطلب اگر آپ کو کوئی چیز گھر میں بنی ہے, آپ اس کا ذائقہ نہیں پسند, کسی کو دے دیں, اس کو پھینکیں نہ. اوبویسلی خراب چیز کسی کو کھانے کے لیے نہیں دینی, لیکن چیز خراب تب ہوتی ہے نا جب ہم احتیاط نہیں کرتے. وہ جو 4 لوگوں کے لیے یا 6 لوگوں کے لیے دال آپ پھینکتے ہیں, اس سے ایک پورا گھر جو ہے وہ ایک ٹائم کا مکمل کھانا کھا سکتا ہے. سو پلیز 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 ویورز, احتیاط کریں, اتنا بنائیں جتنا آپ لوگوں نے کھانا ہے, کنزیوم کرنا ہے. ایکسٹرا ہے تو دے دیں, اور یاد رکھیں آپ کے گھر کے سٹاف کا بھی آپ کے کھانے کے اوپر کچھ نہ کچھ حق تو ہے. ان کو پرانا بھسا ہوا کھانا, ایک دن پرانی روٹیاں دینا, بدبو والے چاول دینا, اور خود جو ہے وہ فینسی سے فینسی چیزیں بنا کے کھانا, یہ زیادتی ہے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو امیر بنا کے بھیجا ہے تو اس کی آزمائش فرق ہے, اور اگر کسی کو امیر بنا کے یا مستحق بنا کے بھیجا ہے اس کی آزمائش فرق ہے. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کی آزمائش یہ ہے کہ اس نے برداشت کرنا ہے, اور جس کے پاس پیسہ ہے اس کی آزمائش یہ ہے کہ اس نے اس پیسوں کو دوسروں پہ خرچ کرنا ہے. ہم یہ ایلیمنٹ بھول جاتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ آئی ایم ویری لکی. بھئی پیسہ خرچ کرنے کے لیے, اپنی کمائی ہوئی روزی روٹی یا اپنی انہیریٹنس کو خرچ کرنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے. تو وہ دل بڑا کرنا اور جگرا پیدا کرنا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. سو اگر ہم ہمیشہ کسی مستحق کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آزمائش ہے, گزر جائے گی, ذرا برداشت کریں, اللہ کی مرضی ہے, تو اللہ کی مرضی سے ہی آپ کو نوازا گیا ہے. جس سے آپ کو نوازا گیا ہے اور جتنے سے آپ کو نوازا گیا ہے, کیا آپ اس میں سے حصہ ڈال رہے ہیں, یا صرف اپنا 2.5% زکوٰۃ دے کے سمجھ رہے ہیں کہ میری ذمہ داری پوری؟ بھئی زکوٰۃ تو فرض ہے, اور وہ منیمم لیول ہے کہ ایٹ لیسٹ اتنا کرنا ہے. اب اگر وہ 10% ہو جائے یا 20% ہو جائے تو آپ کا رب آپ سے کتنا خوش ہوگا, آپ لوگوں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کریں گے. سوری, صبح صبح بہت لیکچر دے دیا آپ لوگوں کو. ذرا بڑھتے ہیں کچن کی طرف بھی. آئی نو کہ صبح صبح اتنی ہیوی باتیں ذرا ٹو مچ ہو جاتی ہیں, لیکن ویور سوچنے کی بات ہے نا, اب آج کل بہت سے لوگ جو ہے وہ نیاز بانٹ رہے ہیں, اور مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ لوگ 6-6 8-8 پیکٹ اٹھا لیتے ہیں نیاز کے, اور وہ خراب ہو جاتی ہے, وہ ضائع ہو جاتی ہے گھر میں پڑے پڑے. مجھے تو اگر
3-4 लोग نیاز پکڑائیں تو میں اگر 3 پیکٹ پکڑاتے تو میں ایک پکڑ لیتی ہوں کہ گھر پہ، اور پھر گھر لے جا کے ہم سارے سٹاف سارے لوگ اسی وقت کنزیوم کر کے ختم کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ محرم کا ایام چل رہے ہیں، لوگ مطلب مجالس پہ جاتے ہیں تو جو نیاز وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے پلیز تھوڑا سا احتیاط کریں اور اس کو ویسٹ نہ کریں. نیاز ہو، رزق ہو، کچھ بھی ہو، کھانا ضائع نہ کریں. دنیا میں بہت سے لوگ رات کو بھوکے سوتے ہیں، حالتیں ان کی خراب ہیں اور میل نیوٹریشن کی وجہ سے مر رہے ہیں. تو پلیز رزق کو ضائع نہ کریں. 042992000648 ہمارا فون نمبر ہے. مارننگ ایٹ ہوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے. آئیے شیف ہبا احسن کی طرف پڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بیٹا آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. ہبا رزق کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں ہر طریقے سے ہم کوئی نہ کوئی معاملہ ایسے کریٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اپنا حصہ ڈالے. بالکل ایسا ہی ہے. اور کچن میں بھی جب ہم کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم سوچے بغیر ویسٹ کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، حالانکہ ان کے کتنے یوزز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل بریڈ کی میں ایگزامپل دوں گی. اگر ہم نے کرسٹ اس کے کٹ کرنے ہیں تو ہم وہ کرسٹ پھینک دیں گے تو وہ فوڈ ویسٹیج میں ہی آ جاتا ہے. وہی کرسٹ اگر آپ فریج میں رکھ دیں یا اس کو اگر آپ کرمز بنا ڈرائی کر لو وہ بریڈ کرمز بن جاتے ہیں. یا اگر آپ کباب بنا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے لوگ اکثر بریڈ ڈالتے ہیں تو آپ نے وہ شامل کر سکتے ہیں. میری ساس اس معاملے میں بہت امیزنگ ہے، وہ ہر چیز کو یوٹیلائز کرتی ہے اور جو ایکسٹرا جس طرح چھلکے ہو گئے اس کو مٹی میں ڈال دو. ایک ڈرم بائی دا وے ویورز یہ آپ سارے کر لیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. باہر کے ملک میں تو کمپوسٹ لوگ خود بناتے ہیں، ہم لوگ کھاد اتنی مہنگی لیتے ہیں. آپ نے کسی بھی ایک بڑے کنٹینر میں مٹی ڈالی، ڈھکن والے کنٹینر میں، اور جب بھی انڈے کے چھلکے، ٹماٹر کے چھلکے، گاجر، بچی ہوئی کھانے کی چیزیں آپ اس میں ڈال دیں، بالکل وہ کمپوسٹ بن جاتا ہے. وہ بہترین کھاد بن جاتی ہے. 2-3 ہفتے کے بعد وہ آپس میں ڈیزالو ہو جاتا ہے. وہی جب آپ اپنے پودوں میں یا کسی چیز میں ڈالیں گے آپ کی کھاد بن جائے گی تو آپ کو کوئی بھی چیز پھینکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیٹس ٹرو. اچھا آج ہم بنا کیا رہے ہیں؟ آج بنا رہے ہیں ایک پشاور کی اسپیشلٹی جو کہ ہے مٹن روش. ٹھیک ہے جی، ونڈرفل. تو ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں. بالکل. مٹن روش کے لیے آپ کو چاہیے مٹن 1 کلو، اس کے ساتھ آپ کو چاہیے آلو ½ کلو، ٹماٹر 4 عدد، یہ آپشنل ہے، آپ ٹماٹر اسکپ بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کو چاہیے پیاز 1 عدد، لہسن پورا آپ نے لینا ہے 1 عدد، ادرک 2 کھانے کے چمچ، ہری مرچ 4 سے 5 عدد، نمک حسب ذائقہ، کالی مرچ 12 سے 15 ثابت کالی مرچ، بادیان کا پھول 1 عدد، لیموں کا رس 2 کھانے کے چمچ، تیل ½ کپ، پانی حسب ضرورت، اور آٹا آپ کو چاہیے اس کو بائنڈ کرنے کے لیے اوپر سے. اس کا طریقہ بہت آسان ہے. آپ نے سب کچھ سارے انگریڈینٹس ایک ساتھ ہی کسی مٹکے میں یا دیگچی اگر آپ کے پاس ہے تو دیگچی میں ڈال کے مٹن، پانی، ہری مرچ سب کچھ ایک ساتھ ڈال کے آپ نے اس کو آٹے سے ایسے کور کر لینا ہے بالکل سیل کر کے. تو اس کو ایٹ لیسٹ 2-2.5-3 گھنٹے کے لیے پکنے رکھ دینا ہے. دیٹس اٹ. ساؤنڈز ایبسلیوٹلی لولی. اور ویسے بھی مٹن روسٹ تو سارے ہی بہت شوق سے کھاتے ہیں، بالکل. اور اس کا طریقہ بنانا انسان سیکھ لے تو اگین آپ کی کاسٹ بھی بچ جاتی ہے. آپ اپنے حساب سے اپنی مقدار میں گھر پہ بنا سکتے ہیں، صاف ستھرا اپنی جگہ، بیکٹیریا وغیرہ ان سب چیزوں سے پاک. تھینک یو سو مچ بیٹا. آپ اب اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے. بریک میں جاتے جاتے ویورز ایک بہت ہی امیزنگ پرسنالٹی کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی جن کا شمار پاکستان ٹیلی ویژن کے بانیوں میں ہوتا ہے. آغا ناصر صاحب کی آج ڈیتھ اینیورسری ہے. آپ پیدا ہوئے تھے 1937 میں. آپ ایک بہترین ڈائریکٹر، پروڈیوسر، براڈ کاسٹر اور ڈرامہ نگار تھے. آپ کا لائک آئی سیڈ شمار پی ٹی وی کے بلکہ ہماری میڈیا انڈسٹری کے بانیوں میں آپ کا نام شمار ہوتا ہے. 50 سال سے زیادہ آپ نے ٹی وی انڈسٹری میں کام کیا. آپ کے فیمس ڈراموں کی بات کریں تو گراں، پانی پہ نام جیسے بہت فیمس ڈرامے ہیں. پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے آپ کو نوازا گیا. 12 جولائی 2016 میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام سے نوازے، آمین. اس نوٹ پہ بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ویورز کچھ بیوٹی اینڈ ایسے معاملات پہ ڈسکشن کریں گے جو آج کل ایک بہت میجر کنسرن ہے، جس سے جیسے کہ ہیئر فال، ہیئر ٹرانسپلانٹ ہیں، اور آج کل فنگل نیلز کے اندر، پیروں کے اندر فنگل انفیکشنز بہت ہو رہی ہیں. تو اس پہ بھی بات کریں گے سیزن کے مطابق. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमारे साथ हमारे फेवरेट डॉक्टर हैं, क्योंकि हमेशा आते हैं, समझाते हैं और इतने आसान अल्फाज में औखी औखी बीमारियां और मसाइल हमें समझा देते हैं कि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है, और एट द सेम टाइम मुश्किल ट्रीटमेंट्स नहीं बताते। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है व्यूअर्स कि इंसान को कोई भी प्रॉब्लम होती है, ट्रीटमेंट इतनी कॉम्प्लिकेटेड डॉक्टर बता देता है और इतना ज़्यादा उसमें चीज़ें करने के लिए बता दिया जाता है कि इंसान सस्टेन ही नहीं कर पाता। क्योंकि अगर आपका सारा फोकस किसी एक ट्रीटमेंट पे चला जाएगा तो आप ज़िंदगी कैसे जिएंगे, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बिगड़ भी जाती हैं। आज हमारे साथ हैं एसोसिएट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अफजाल बाजवा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। यू रियली आर आवर फेवरेट डॉक्टर, बिकॉज हम Thank you so हमेशा much. आपको बुला के जो भी अजीबो गरीब सवाल होते हैं पूछ लेते हैं। अब माना कि आप बहुत बड़े प्लास्टिक सर्जन हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनिशियली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लग रही होती हैं ऐसी। और आजकल बहुत ज़्यादा ये हम देख रहे हैं, और इस मौसम में तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हम उनको इग्नोर करते हैं, और जब मसला बहुत बिगड़ जाता है या वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता, तो तब हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें। सो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, एक तो नेल फंगस और इनग्रोन नेल्स। यूजुअली लोग जाते हैं पार्लर और कहते हैं कि ये हमारा मसला हो गया, इसको ठीक कर दें। फंगस के लिए तो यूजुअली लोग जो है वो विक्स शिक्स लगा लेते हैं और कहते हैं वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसी है, ऐसी। नहीं होती, पूरा नेल उतर आता है, और कभी कभी वो फंगस पूरे पैर पे भी स्प्रेड हो जाती है, लाइक अगर एक सर्टेन किस्म की ऐसी है। एक तो ये। दूसरी चीज़ है हेयर फॉल। पहले होता था कि बाल मर्दों के गिरते हैं और ये और वो, और कोई खातून का सुनते थे। अब तो मर्द और औरत ऐसे यूनिवर्सल अब सबके चल रहा है। बाल नहीं गिर रहे, गंजी हो रही हैं औरतें और मर्द। वेरी राइट। और देखिए, मर्द ट्रांसप्लांट करा भी लेते तो कुछ तो कवर हो जाता है, औरत ट्रांसप्लांट करा भी ले तो हमारा तो वो वाली नहीं आती लोग। ट्रू। लेकिन उसमें मैं अगर स्टार्ट लूँ तो मैं कहूँगा कि जो हम बात कर रहे थे ना कि जी मेडिकल में हमारी डॉक्टर बड़ी मुश्किल बातें बताते हैं, वो मुश्किल एक्चुअली लैंग्वेज बैरियर है, अदरवाइज नथिंग एल्स। पता है मेडिकल की लैंग्वेज है ग्रीक और लैटिन, और वो ज़ाहिर आम बंदे को समझ नहीं आती। और जब आप मुश्किल बात देखिए डॉक्टर साहब, तो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है ना, हाँ, उसको अगर आप समझाएंगे अंग्रेजी में और बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करके और कहेंगे अब आपको ये करना होगा, फिर ये करना होगा, फिर वो करना होगा, दैट्स राइट। अगला भाग जाता है। वो कहता है भाई हम रोजी रोटी मैं कमाएं, कहता हम हूँ- ये सारी मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले उसकी कॉम्प्रिहेंशन, उसको समझ बूझ होना बड़ा ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से ठीक होगी। और अगर हम अब बात करते हैं कि नेल्स के इश्यूज़ की, सबसे पहले नेल से शुरू करते हैं। नेल से स्टार्ट कर लेते हैं। नेल फंगस, इनग्रोन नेल, ये सब क्या मामलात है, और ये Very right. कुछ लोगों के होते हैं, कुछ को कभी भी नहीं होता कुछ। दैट्स राइट। एक्चुअली ये इससे पहले हम थोड़ा सा कमेंट करते हैं कि ये जो हमारी आपने बताया कि वैक्स लगा लेते हैं और इस तरह की चीज़ें, ये वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड है। लोग ये जिस तरह हम इसको कह देते हैं टोटके या होम रेमेडीज़ या कुछ भी व्हाटएवर यू कॉल इट, ये हर जगह ही मैंने देखा है, लोग पहले ट्राई करते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमेशा प्रॉब्लम को ऐड ऑन करती हैं। तो दो चीज़ें हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि एक तो कोशिश करें कि कोई इशू जब स्टार्ट हुआ है तो उसको इन द बिगनिंग ही उसको ट्रीट कर लें। और पर्टिकुलरली जो नेल फंगस है, ये तो है ही इससे रिलेटेड। अब देखें, नेल फंगस बिल्कुल स्टार्ट होती है थोड़ा सा डिस्कलरेशन से, और ये एक बुरा खूबसूरती का इशू है। नाखून की बिल्कुल वो पहले कलर ख़राब हो जाता है, फिर शेप ख़राब हो जाती है। लेकिन डॉक होती क्यों है? सॉरी, मुझे पता नहीं क्यों मैंने नेल फंगस उन्हीं को होते हुए देखा है जो अपने हाथ पांव साफ नहीं रखते, स्पेशली पाँव। मैं समझता क्या हूँ ये एक्चुअली नेल फंगस उन लोगों में हो जाती है जो बहुत नीट एंड क्लीन रखते हैं। उसकी वजह क्या है? ये एक्चुअली जिस तरह हमारी रोटी अगर गीली हो और आपने पड़ा किचन में कोई 2-4 दिन पड़ी रह जाए, कहीं आप गए हों, तो उसके ऊपर एक फंगस ग्रो करती है, उल्ली ग्रो करती है। ये एक्चुअली उसी की तरह की ही एक किस्म है, वो नहीं है, उससे डरने की बात नहीं है कि लग गया तो वो कहीं खुदा न खास्ता घर में फैलेगी, वो एक डिफरेंट चीज़ है। वो अपनी यीस्ट पे या हमारा जो फ्लोर है उसके ऊपर ग्रो करेगी। जो नेल्स वाली फंगस है वो एक डिफरेंट तरह की है, और उसके स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे, और ये बड़े रेजिस्टेंट हैं। जब वो कहीं फॉल करते हैं तो दे फाइंड अ प्लेस, और फिर वहाँ वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि देखिए, या बरसात में होता है या सर्दियों में होता है। क्योंकि पानी इसकी खुराक है ना, तो पानी से ये बीमारी होती नहीं है, लेकिन पानी इसको ठीक नहीं होने देता। और दूसरा, अब बारिश, अब देखिए सर्दियों में ये मसला नहीं होता कि बारिश का है, लेकिन सर्दियों में आप जरा सॉक्स पहनते हैं, सॉक्स में आपको पसीना आता है। That's right. फिर कभी आपने जूते पहने, कभी आपने उतारे, लेकिन सॉक्स नहीं उतारे। That's right. अब आई एम सॉरी, 2-2 3-3 दिन अगर आप उन्हीं सॉक्स को पहने रखेंगे। और इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा देखने आते हैं हमारे जो यूनिफॉर्म वाले जो लोग होते हैं उनमें, क्योंकि लॉन्ग बूट्स पहनने होते हैं और ड्यूटी आवर्स लंबे होते हैं उनके,
اس میں ہوتا ہے کہ ایون صرف نیل میں نہیں، فنگس ویبز میں بھی گرو کر جاتی ہے. یہ جو ہماری انگلیوں کے درمیان میں گیپس ہیں پاؤں میں، تو وہ ایتھلیٹک فٹ کہتے ہیں یا سوئمرز فٹ کہتے ہیں. سوئمرز فٹ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ پانی میں سوئمنگ تو وہ گرو کرتی ہے. جب فنگس کے سپورز ہوا میں ہوتے ہیں، ارد گرد ہمارے چل رہے ہیں، تو وہ جب کہیں گرتے ہیں وہاں ان کو وہ جگہ ملتی ہے، وہاں پہ وہ سیٹل ہوتے ہیں، تو پھر پانی لگنے سے وہ سارے کے ساری گروتھ ان کی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب اگر ہو جائے تو کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے. سب سے پہلے وہی جو آپ نے بات ابھی کی کہ اس کو ٹائم سے ہمیں ٹریٹ کرنا ہے. ٹریٹ کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ناخن کا کلر تھوڑا سا کہیں کارنر سے چینج ہو رہا ہے، یہ آپ شروع میں بات کہہ رہے ہیں. شروع میں بات کریں، بالکل سٹارٹ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اگر کہیں کلر میں تھوڑی بہت تبدیلی آنی شروع ہوئی ہے تو اسی وقت اس کو لک آفٹر کر لیں. پہلے تو یہ ہے کہ اگر نیل کا کوئی سائز آپ سمجھتے ہیں کہیں سے ٹرم ہو سکتا ہے جس کے اوپر تھوڑی گرو کر رہی ہے، تو دیٹ از ویری فیزیبل، تاکہ وہ اس ایریے کو ایکسپوز کر دے اور اس ناخن کو جو انفیکٹڈ ہے جہاں پہ وہ کر رہی ہے وہ تھوڑا سا اوے ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نہاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں یا پاؤں کو واش کرتے ہیں، تو اس کے بعد نکلتے کہ سب سے پہلے کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے نیلز کو ڈرائی کرنا ہے. پانی لگنے سے پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ اس کو لانگ ٹرم ویٹ نہ رہنے دیں. جس طرح ہم ایسے گلے ایئر ڈرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں، اس کو آپ ٹچ ڈرائی کریں، ٹیشو سے، گاز سے، کپڑے سے، کسی بھی چیز سے اس کو دبا کے تھوڑا سا. کیونکہ آپ دیکھیں اگر ہم ایئر ڈرائی کر بھی لیتے ہیں یا پانی اس طرح دبا کے ڈرائی نہیں کرتے تو نیل کے اندر تھوڑی تھوڑی کریوسز ہیں، جگہیں ہیں ناخن کے نیچے سائڈز پہ جہاں پانی کا تھوڑا بہت قطرہ نمی رہ جاتی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک ہائیڈ کی مطلب چھپنے کی جگہ ہے جہاں پہ فنگس گرو کرتی ہے. اور پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے اس کو کیا ہے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، فنگس ڈراپس ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، یہ تو آپ بات کریں شروع کی 90% آف دا ٹائم اسپیشلی بزرگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورا انگوٹھا، یوزلی انگوٹھا ہوتا ہے اور وہ پورا کا پورا کالا ہو کے اتنا موٹا ہو جاتا ہے. ایون کالا ہو کے موٹا ہونا تو ایک بات ہے، ناخن بالکل ضائع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں تو لوگوں کے سارے بالکل مطلب ایون ہاتھوں کی پیروں کی شیپ ہی خراب ہو جاتی ہے. اس کو ہم نے کرنا یہی ہے کہ سب سے پہلے تو سٹارٹ سے روکنا ہے. پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور، ہمیشہ روکنا. پھر دوسرا یہ ہے کہ جب اگر تھوڑا سا ایڈوانس کر جاتا ہے تو پھر ٹوٹ کے نہ استعمال کریں. پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ کم ٹو میڈیکل پروفیشن، آپ کسی میڈیکل پروفیشنل سے ہیلپ لیں. اس کے لیے فنگس ڈراپس بھی ہیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز ایڈ کروں، جس طرح ہم نیوٹریشن کی بات کر رہے تھے، ہمارا کچن چل رہا ہے، نائس کوکنگ ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے فنگس باڈی پہ اس وقت گرو کرتی ہے جب ہمارا امیون سسٹم کمزور ہو گیا. بالکل، جب آپ کی امیون سسٹم میں اتنی جان ہے، اسی لیے تو بزرگوں میں آپ زیادہ دیکھتے ہیں یا چھوٹے بچوں میں دیکھتے ہیں، ایگزیکٹلی، کیونکہ بات یہ کہ ان کا امیون سسٹم قوت مدافعت ویسے ہی کمزور ہوتی ہے. جب آپ نے اپنے امیون سسٹم کو بوسٹر رکھنا ہے، اس میں ہمیشہ ایز اے نیوٹریشن ایکسپرٹ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے برن اینڈ ہیلتھ نیوٹریشن میں اور اس کی پرپز یہ تھا کہ اسپیشل نیوٹریشن ہوتی ہے جو کہ ہیلنگ میں ہیلپ کرتی ہے. بھائی آپ نے مجھے ایک دفعہ ایکسپلین کی تھی کہ بھئی اگر خوراک سے ہی مسئلہ حل کر دے تو بیسٹ ہے، اس کے بعد پریونشن پہ چلے جائیں. اگر پریونشن نہیں ہوتی تو ارلی سٹیج میں آپ تو یو آر ون آف دوز پیپل کہ آپ کہتے ہیں معاملہ بگاڑ کے نہ لائیں. اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کی جو ضرورت ہے وہ ہمیں اتنی پڑنی چاہیے کہ جب ہم کہیں کہ جی ہماری ضرورت سے زیادہ. جبکہ کتنی ایرونک بات ہے کہ آپ پلاسٹک سرجن ہیں، الحمدللہ، کہ جب تک بگڑے گا نہیں تب تک آپ سرجری کی طرف جائیں گے ہی نہیں، آپ اپنی روزی روٹی پہ لات مارتے ہیں. دیکھیں روزی اللہ کے ہاتھ میں، وہ تو اس کو تو نو بڈی کین اسٹاپ اٹ. لیکن میں نے پنجاب یونیورسٹی سائیڈڈ میں پبلک ہیلتھ ایم فل. بالکل، پبلک ہیلتھ کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ میں نے بیماریوں کو روکنا ہے. اگر میں ایک کاسمیٹک ایستھیٹک سرجن ہوں اور میں ایجنگ کو اور اس طرح کی جو ایشوز ہیں ان کو اگر سٹاپ نہیں کر سکتا تو میرے خیال میں مجھے ٹریٹ کرنے کا بھی رائٹ نہیں ہے. پہلے مجھے روکنا ہے. لیکن پھر بھی اگر ہو جاتی ہے تو آف کورس دکانیں لوگوں نے کھولی ہوئی ہیں نا، دکانیں کھولی ہوئی ہیں تو وہ دکان میں روزی روٹی کا مسئلہ کسی بھی پروفیشن میں، ایون میڈیکل میں، جو ہماری ایون جو بہت ساری اور بھی انجینئرنگ کے پروفیشنز پہ ہیں، اس میں پریونشن از آلویز ایٹ دا بگننگ. اس کے بغیر چیز مکمل نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں اپنا آپ کا حق ادا نہیں ہوتا. تو اگر ہم اس کو پریونٹ کرنا چاہتے ہیں تو وی شوڈ بی ٹیکنگ گڈ ہائیجین کیئر، وی شوڈ بی ٹیکنگ گڈ نیوٹریشن. اس میں انڈے کی سفیدی میں بہت ریکمینڈ کرتا ہوں، ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے. بوائلڈ ایگ کی جو وائٹ ہے وہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ ناشتے میں ضرور لینا چاہیے، کیونکہ البیومن کے اندر کچھ ہمارے جو امائنو ایسڈ ہیں ہماری باڈی کے امیون سسٹم کی سنتھسس کے لیے. مجھے البیومن کی کمی ہو گئی تھی when I was pregnant with نور، میں بہت بیمار تھی. فائنلی سمجھ یہ آئی کہ یہ چاہیے. ایڈیما اتنا برا ہو گیا کہ I couldn't walk، میں پیر زمین پہ نہیں رکھ سکتی تھی. That is. اور جب انڈا ہم کھاتے ہیں ایکچولی ہماری باڈی میں ایک ہفتے میں ٹھیک ہوئی. یس، بلڈ کے اندر بھی البیومن ہوتی ہے، لیکن جب ہم انڈے سے البیومن جو لے رہے ہیں جو ہم کھاتے ہیں
تو وہ ہضم ہوگی, ڈائجسٹ ہوگی, اس میں سے کچھ ہمیں امائنو ایسڈز ملیں گے. بالکل وہ اسینشل امائنو ایسڈز اچھے رچ ہیں البیومن جو ہماری انڈے کی ہے اس کے اندر, تو باڈی اس سے پھر اپنا وہ کام چلائے گی اور اس سے اسٹرینتھ آئے گی. پھر آئرن سپلیمنٹس لینے چاہیے. اگر آپ کے اندر خون کی مقدار اچھی ہے تو فنگس بہت کم گرو کرتی ہے. اسی طرح جو ہمارے واٹس اور اس طرح کے جو ہماری اسکن کے اوپر گرو کرنے والی چیزیں ہیں, یہ اپرچونسٹک ہم انہیں کہتے ہیں. اپرچونٹی جب ان کو ملتی ہے, جب ہوسٹ جو ہم موقع ہوسٹ کے ہوتے انتظار میں ہوتے ہیں. یس, اوکے, جب ہم کمزور ہوتے ہیں, ہم ہوسٹ ہوتے ہیں نا ان کے, ہم ان کو فیڈ کرتے ہیں, تو یہ اپرچونسٹک ہوتے ہیں. جب ان کو اپرچونٹی ملتی ہے تو ہمارے اوپر پھر یہ چڑھ جاتا ہے. بریک کی طرف پڑھتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ان گرون نیل کی بھی بات کرنی ہے اور پھر ہیئر فال. سارے سب سے زیادہ انتظار ہیئر فال. بائی دا وے نیلز اتنے ہی ہیں میں جتنے بال ہیں. آپ لوگ مجھے پتہ ہے انتظار کر رہے ہیں کہ ہم بالوں کی بات کریں گے, لیکن چاہے اتنی سی چیچی انگلی کا نیل کیوں نہ ہو, آپ کے جسم کا حصہ ہے. ہر چیز کا خیال رکھنا, یہ ایک امانت دی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے, اور اس میں ہم نے ساری زندگی گزارنی ہے. باڈی ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا, آرگنز کا ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا اس کا خیال کر لیں تاکہ یہ آپ کا خیال کرے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. جی ہاں ویورز, ویلکم بیک فرام دا بریک. ڈاکٹر افضال اور میں کانسٹنٹلی ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں. ابھی بلکہ میں آن لائن دیکھ رہی تھی کہ ڈاکٹر افضال کی ریسنٹلی ایک ٹاکس تھیں, اور کولمبیا میں انہوں نے جا کے, یہ کیا تھا ڈاکٹر صاحب, یہ ISAPS ورلڈ کانگریس, انٹرنیشنل سوسائٹی آف ایستھیٹک پلاسٹکس ہے جی. ہمارے جو دنیا کے ایستھیٹک پلاسٹک سرجنز ہیں, یہ پوری دنیا کی ان کی آرگنائزیشن. اور آپ پوری مطلب آپ پاکستان کے واحد بندے تھے جنہوں نے 3 دفعہ ٹاک دی. آپ نے ٹاک کو چیئر بھی کیا الحمدللہ, پھر آپ نے اس میں لیکچرز بھی دیے. ایک سیگمنٹ میں نے چیئر کیا اور اس میں میری 3 ٹاکس تھیں ماشاءاللہ. بلکہ اٹ واز این آنر کہ ISAPS کی اس دفعہ جو کولمبیا والی میٹنگ تھی, اس میں پوری دنیا میں سے صرف میں تھا جس کی ایک ہی میٹنگ میں 3 لیکچر. ماشاءاللہ. 2 ریجنریٹو میڈیسن پہ تھے, ایک میں قیدیوں کے لیے کچھ سروسز کرتا ہوں پریزنس کے اندر, تو اس پہ ہیومینیٹیرین لیکچر تھا میرا. تو اٹ واز 3 لیکچرز. خیر وہ تو میں نے اب اس کا لنک لے لیا ہے کیونکہ آئی وانٹ کو, آپ کو پتہ ہے مجھے میڈیسن میں ویسے ہی بڑا انٹرسٹ ہے, تو آئی ایم گوئنگ ٹو چیک اٹ آؤٹ اینڈ دین آئی ول گیو یو مائی فیڈ بیک. تھینک یو سو مچ. بٹ تھینک یو بھیا, آپ ہمیشہ شیئر کرتے ہیں میرے ساتھ آن لائن, مطلب واٹس ایپ وغیرہ پہ بھی, اینڈ پیپل ڈونٹ ریئلائز کہ کچھ لوگوں کو بہت انٹرسٹ ہوتا ہے میڈیسن میں, چاہے وہ ڈاکٹرز نہ بھی ہوں. اینڈ آئی ریئلی ہیو این, مجھے لگتا ہے کہ اگر انسان صحت مند ہو جائے نا اور اس کے پیٹ میں کھانا ہو, خدا کی قسم 90% مسائل ختم ہو جاتے ہیں. ہر چیز آپ کی اسموتھ ہو جاتی ہے, پیٹ بھرا ہوا ہے ساری. کسی بھی ملک کے حالات ٹھیک کرنے, اس کا میڈیکل مطلب اس کا ہیلتھ سسٹم اور اس کا تعلیم کا سسٹم ٹھیک کر دیں, ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے. اور ویسے بھی آئی آلویز سے دس کہ ڈاکٹر تو وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجے ہیں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ان گرون نیل کی جلدی سے بات کر کے میں جانا چاہوں گی ہیئر فال کی طرف. ان گرون نیل بڑی دفعہ ہوتا ہے لوگ بیٹھ کے کاٹ رہے ہوتے ہیں, آدھا نیل کٹا ہوا ہے اور کسی نے کینچی سے اس کو کاٹ کے کھینچ کے, پارلر وغیرہ بھی کہتے ہیں جی ہم ان گرون نیل نکال دیں گے. وہ پھر اصل میں اس کی جب ہم پیتھوفیزیولوجی کی بات کرتے ہیں کہ بیماری ہوتی کیوں ہے. اچھا یہ بیماری ہے. آپ اگر دیکھیں تو 2 چیزیں ہیں ہمارے پاس, ایک نیل ہے اور نیل کے نیچے اس کا بیڈ ہے. بیڈ کا مطلب ہے کہ جس کے اوپر ناخن, وہ ہمارا جو گوشت اس کے اوپر ناخن وہ آگے سے گرو کر کے جا رہا ہے. پھر آگے ہمارا فری نیل آ جاتا ہے جس کو ہم کاٹ کے تو شیپ آگے ہوتا ہے. تو یہ ایکچولی جو بیڈ کے اوپر نیل ہے, اس میں اگر بیڈ چھوٹا ہو جائے, شرنک کر جائے, کنٹریکٹ کر جائے, تو ناخن کا سائز چونکہ ہارڈ پلیٹ ہے سیم رہتا ہے. اب ناخن بڑا ہے اور بیڈ چھوٹا ہے, اس سے کیا ہوگا, ناخن جو سائڈوں والے ہماری ایجز ہیں ان میں سے رائٹ اور لیفٹ میں کسی طرف اندر چلا جاتا ہے. یہ بائی دا وے جو سب سے زیادہ بند جوتے پہنتے ہیں نا لوگ, ایگزیکٹلی, اور ٹائٹ جوتے پہنتے ہیں اپنے ناپ سے. بند نہیں, یہ زیادہ لفظ اب بہتر ہو گیا کہ بند نہیں, ٹائٹ جوتے. اصل میں ہوتا کیا ہے بھیا, جیسے میرا پاؤں کا سائز ہے 7.5, دیٹس رائٹ. 7 پہنتی ہوں تو فٹ آتا ہے, 8 پہنتی ہوں تو پاؤں گھومتا ہے. یہ میں نے زیادہ تر ان لوگوں میں دیکھا جن کے آدھے سائز کا پرابلم ہوتا ہے, اور وہ جوتے پہنتے رہتے ہیں بند. کیونکہ ہمیں چونکہ کسٹم میڈ جوتے تو ہوتے نہیں ہیں, ہم زیادہ تر بناتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب باہر ملتے ہیں. نہیں ملتے ہیں باہر 7.5 سائز ملتا ہے. ہم آسانی چاہتے ہیں نا, ہم جاتے ہیں جا کے کسی بھی شاپ سے جوتا لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں. اور اس وقت بھی 90% لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ بھی ہمیں ایز کتنی ہے, چھوٹا سائز پہننا, ٹائٹ پہننا, بھائی آدھا سائز بڑا پہن لیں, دیٹس رائٹ, لیکن چھوٹا نہ پہنیں. پھر اس میں ہوتا ہے کہ ناخن جب گوشت کے اندر چلا جاتا ہے, چونکہ اب وہ گوشت کے اندر اس نے زخم کریٹ کر دیا,
اب اس میں انفیکشن ہوگی, پورا ایک سائیکل چلے گا, پھر بلیڈنگ ہوگی, وہ تھوڑا سٹوری چلتی ہے. لائف از ویری میزریبل. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا آپ نے بات کر لی کہ یہ چلو یہ لوگوں کی تکلیف کم کرنی چاہیے. اس میں سب سے آسانی والا کام یہ ہے کہ آپ اپنے جوتا کا سائز سیم رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ جو ناخن ہیں ان کی صفائی کا خیال رکھیں. صفائی کا خیال کیسے ہے؟ جب ناخن اندر جانے لگا ہے تو اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا درد شروع ہو جاتی ہے اس طرف سے, اس وقت ہی جاگ جائیں. ناخن کا جو ایج اندر جا رہا ہے اس کو, یہ جب ناخن ہم کاٹتے ہیں تو جو ہمارا فری ایج ہوتا ہے نیل کٹر کے ساتھ, ایک وہ فائلر ہوتا ہے اس کے ساتھ, تو اس کے ساتھ ہم اس کے اندر جو کریوس ہے اس میں سے تھوڑا سا کلیننگ کریں اور اس کو جینٹلی تھوڑا سا ایلیویٹ کرنے کی کوشش کریں. اب اگر ایلیویٹڈ رکھیں اس کو ہم تھوڑا سا, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب کاٹنے لگتے ہیں تو یہ بالکل کنارہ ہم دیکھا گول کر کے ساتھ کاٹ دیتے ہیں, وہ سم ٹائم بڑا خطرناک ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم کاٹتے ہیں تو سائیڈ والی کون جو نکر ہوتی ہے اس کا ایک ایج بن جاتا ہے جو کہ اندر کی طرف گھسنا شروع ہو جاتا ہے. تو ناخن کو تھوڑا سا بڑا چھوڑنا, جیسے ہمارا یہ گوشت جہاں ختم ہوتا ہے اس سے کوئی آدھا 1 ملی میٹر تھوڑا سا بڑا چھوڑیں. ایک بالکل ریم کی طرح کا ناخن ہو جو کہ آپ کے گوشت سے تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھا ہو. بالکل رگڑ کے ساتھ کاٹنے کا جو ہوتا ہے وہ پرابلم. اچھا, یہاں پہ ایک اور ریکویسٹ کروں گی, ویورز پلیز نیل برش لے لیں. ہاں, نیل برش لے لیں. نیل برش بہت ہی ایک امیزنگ چیز ہے. میرے ہر کمرے کے جو باتھ رومز ہیں جو ہمارے, جس طرح میرے ہسبینڈ نے, میں نے سنک کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اور میں جہاں پہ شاور لیتی ہوں, شاور ایریا میں بھی میں نے ایک رکھا ہوا ہے. جب میں نہا رہی ہوتی ہوں, اب ہر روز نہیں موقع ملتا کہ پاؤں کے اور ہاتھوں کے کروں, لیکن ہفتے میں 2-3 دفعہ اچھی طرح برش سے میں صاف کر دیتی ہوں. کبھی بھی کوئی بھر, ضروری نہیں ہے گند پھنسے. ساکس پہنتے ہیں, ساکس کا وائٹ بھر. ساکس بھی جب پہنتے ہیں تو فنگس کی بھی بات ہم کر رہے تھے, تو ایک چیز میں ایڈ کرتا جاؤں, جرابوں کو دونوں طرف سے استری کیا کریں تاکہ استری کے سیک سے جو وہ وارمتھ ہے اس سے ہمارے جو فنگس کے سپورٹس وغیرہ ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. جو ہمارے ان گروئنگ ٹو نیل کے ارد گرد جرمز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر میں نے ایک چیز دیکھا ہے کہ لوگ بہت ساری اینٹی بایوٹکس خود بھی لینا شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, نیلز کا یہ بتائیں کہ اگر ان گرون نیل ہو جائے تو وہ ان گرون نیل کے پاس جائیں کس کے لیے, کیونکہ لوگ پارلر جاتے ہیں. میں وہی بتانے لگا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ لوگ اینٹی بایوٹک خود ہی شروع کر لیتے ہیں, پھر جنرل پریکٹیشنر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی اینٹی بایوٹک پہ. اب اینٹی بایوٹک اس کا سلوشن نہیں ہے. ناخن اندر گیا ہوا ہے, اس نے ٹھیک ہونا ہے تو پرابلم سالو ہونی ہے. اب جو ہمارا ٹریڈیشنل پرانا ٹریٹمنٹ تھا اس میں ناخن اکھاڑ کے سارے کا سارا ناخن اتار دیتے تھے. بہت سارے ویورز ہمارے جانتے ہوں گے کہ ناخن اتار دیا, اب جب ناخن دوبارہ گرو کرتا ہے تو ناخن آنے تک پرابلم وہاں کا وہاں رہتا ہے. اب اس کا ایک ٹپیکل حل ہم نے کاسمیٹک سرجری سے نکالا. ناخن کا حل یہ نکالا کہ جس طرف سے ناخن گرو کرتا ہے اب میں ناخن نہیں نکالتا, اس کی پیچھے جو روٹ ہے وہاں سے, یہ جو ناخن ہے نا اس کی روٹ یہاں پیچھے سٹارٹ ہوتی ہے, ہمارے یہ گوشت کے اندر ہے, وہاں سے اس کی روٹ کو میں کریکٹ کرتا ہوں. روٹ کو کریکٹ کرنے کے لیے یہ بالکل جو سائڈ سے جہاں سے ناخن اندر گیا ہوتا ہے اسی کو ہم نم کرتے ہیں. نم کرنے کے بعد اس کا جو جڑ اندر گئی ہوتی ہے اس کو ہم تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں. اب چھوٹا کرنے سے کیا ہوتا ہے, ناخن جتنا چوڑا تھا اب اس سے کوئی 1 یا 2 ملی میٹر ناخن چھوٹا ہو گیا اس طرف سے. اب وہ جب وہ چھوٹا ناخن گرو کرے گا اب اس نے ہمیشہ چھوٹا ہی گرو کرنا ہے کیونکہ جڑ جو چھوٹی ہوگی. اب وہ آگے وہی بیڈ جو پہلے سے کنٹریکٹڈ تھا ٹائٹ بوٹ پہننے کی وجہ سے یا شوز اب وہ بیلنس میں آ گیا. اب اس میں ناخن وہاں کا وہاں ہی رہتا ہے. ایون زخم بھی بہت مطلب چھوٹا سا ہوتا ہے, 2-3 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس کی نیل روٹ کریکشن از دا سولوشن. یہ کاسمیٹک سرجری, یعنی کہ ڈاکٹر اب یہ پلاسٹک سرجن کا کام ہے. پلاسٹک سرجن کے پاس جانا ہے, آپ نے سیلون جا کے یا خود ہی مکینکیاں کر کے سرجریاں نہیں کرنی, انفیکشن ہی بڑھانی نہیں, اور معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے, پورا پاؤں اتنا سوج جاتا ہے. اور پھر اس کی ہڈی بالکل چونکہ ناخن کے نیچے ہماری اس کی جو ٹپ کی ہڈی ہے وہ بھی نیچے پڑی ہوتی ہے. خدا نخواستہ اس سے میں نے لوگوں کی فنگر ضائع ہوتی بھی دیکھی ہیں. اچھا, اب آ جاتے ہیں ٹورڈز ہیئر فال. Is this a seasonal thing or it's a permanent thing now? No, it is basically میں کہوں تو یہ سب permanent thing. یہ اب بہت سارے لوگوں میں, جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ اب فیمیلز میں بھی ہے, ایون ینگ گائز میں بھی ہے. میرے پاس ابھی کل ایک لڑکا آیا, ہی واز جسٹ اباؤٹ 19 ایئرز آف ایج, اور ایشو کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بال تو آدھے سے زیادہ, اب اس کے ورڈز تھے کہ سر میں جب بال دھوتا ہوں تو میرا سنک بند ہو جاتا ہے. تو صحیح کہہ رہے ہیں, اب آج کل ہر کسی کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اس کے فیکٹرز اتنے سارے ہیں جن کو ہمیں اپنے ویورز کو بتانا بھی ہے, خود بھی لک آفٹر کرنا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے. سب سے پہلے میں پھر وہی پبلک ہیلتھ والی بات کروں گا جو میری رسپانسبلٹی ہے کہ پہلے سب سے پہلے تو اس کو میں نے پریونٹ کرنا ہے, پھر ہو گیا تو اس کو آف کورس ٹھیک کرنا ہے. پہلے روکنے میں کیا ہے, اپنی نیوٹریشن بہتر کریں. نیوٹریشن میں جو پروٹین ڈائٹس ہیں وہ ہمارے لیے بہت اچھی ہیں. پروٹین ڈائٹس میں جس طرح ہم نے بات کی, انڈے کی سفیدی ہے, گوشت ہے, جو ہماری سبزیاں ہیں اس میں خیر بہت زیادہ چونکہ پروٹین نہیں ہوتی. اس کا مطلب کیٹو ڈائٹ نہیں ہے, کیونکہ کیٹو میں بھی بال گرتے ہیں. یس,
امبیلنس ہے نا, کوئی بھی چیز ایکسیس میں کریں گے تو بیڑا غرق کریں گے ہوگا. تو پرابلم ہوگا. لیکن پروٹینز آر امپورٹنٹ فار آور نیلز ایز ویل ایز آور ہیئرز. اب اس میں پروٹین بہتر کر لیں. پھر اینٹی آکسیڈنٹ وائٹامنس ہیں, جس طرح وائٹامن ای ہے, وائٹامن اے ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں نیوٹریشنلی ان چیزوں کو سٹیبل کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. پرانے وقتوں میں یہ سپریز اور اس طرح کی چیزیں بے شمار لوگ یوز کرتے رہے. ڈاکٹر صاحب آج کل بایوٹن ہر کوئی لے رہا ہے. میں وہی بتا رہا ہوں, فائدہ نہیں ہے. بٹ پیپل آر ٹیکنگ بایوٹن ریگولرلی نا. بے شمار اس کی طرح کے اور بھی بٹ وائٹامنس از ہیں. اٹ ہیلپ فل؟ کیونکہ اب تو ہے گروتھ کی وائٹامن, اس کو کہنا شروع یہ چیزیں وہ ہیں جو کمبینیشن میں مختلف وائٹامنس ہیں, اگر وہ نہ بھی لیں. ٹپیکل وائٹامن ای اویلیبل ہے ڈفرینٹ فارمز میں, ڈفرینٹ نام سے فارمیسی پہ ایزی اویلیبل ہے. اور میں جب باہر جاتا ہوں, کینیڈا میں, یو کے میں یہ دونوں چیزیں دونوں جگہوں پہ بڑی پرٹیکولر ہیں. وائٹامنس بڑے مشہور ہیں ان جگہوں کے, اور وہاں کے لوگ یوز بھی کرتے ہیں. وہاں سے آپ اگر کوئی باہر سے آتا ہے تو وہاں سے منگوا لی. پاکستان میں وی آر مینوفیکچرنگ اور یہاں سے بھی اویلیبل ہیں فارمیسی پہ. وائٹامن ای از ویری امپورٹنٹ فار یور ہیئر. وائٹامن ای لیں, اور وائٹامن ای از جسٹ ٹوائس اے ویک از گڈ انف. 200 ملی گرام میں لے لیں, اور اگر 400 میں لیں تو پھر ونس اے ویک از آلسو گڈ انف. اور اگر بہت ہیئر فال ہے تو پھر آلٹرنیٹ ڈے پہ لیں. وائٹامن ای از ٹیکنگ گڈ کیئر آف یور ہیئر. پھر آپ دیکھیں خون کی کمی ہو تو بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ, خون کی کمی نہ ہونے دیں. آئرن سپلیمنٹس لیں. اپنے جو فریش فروٹس ہیں, جوسز ہیں فریش, ان کا استعمال زیادہ کریں. یہ پریونشن کی طرف جائے گا. ہم بہت سارے ایسے شیمپوز استعمال کرتے ہیں جن کا میں ابھی آپ کو استعمال کرنے کا سلفیٹ اینڈ پیرابن فری شیمپو. میں آپ کو ایک شیمپو استعمال کرنے کی ٹیکنیک بتاتا ہوں جس سے آپ کے بالوں میں بہت ساری جان آئے گی. اب دیکھیں, شیمپو از اے کیمیکل. اب ہم کیا کرتے ہیں, انفارچونیٹلی ہم ایک تو بالوں کو پہلے گیلا ہی نہیں اتنا کرتے جتنا ہمیں کرنا چاہیے. دھوتے وقت ہمیں اچھی طرح سے بالوں کو بہت گیلا کر لینا ہے تاکہ پہلے پراپر موئسچر ہو. پھر ہم شیمپو لیتے ہیں اور ہم اوپر سے لگانا شروع کر دیتے ہیں, ڈائریکٹ جڑوں کو ڈیمیج کر دیتا ہے. کیوں ایسے کیوں کرنا ہم نے؟ آپ بالوں کو نکالیں, خواتین کے لیے خاص طور پہ بالوں کو سائڈ پہ کریں, اپنا شیمپو ہاتھ پہ لیں, اور پہلے بالوں کے جو ڈسٹلز پارٹس ہیں, جو آگے شیفٹس ہیں, وہاں اپنی جھاگ بنائیں. اور وہ جو جھاگ ہے, جو فوم آپ نے بنائی ہے, وہ اوپر اسکیلپ پہ لے کے آئیں تاکہ جڑوں کو ڈیمیج نہ کرے. اچھا, اب ساری زندگی بال کس طرح دھوئے ہم سب نے؟ دیکھیں نا, سارے کے اوپر ڈالا شیمپو, ہم نے تو ڈائریکٹ, اور پھر یہ نیچے اینڈ میں ہوتا ہے ڈائریکٹ گاڑھا جو کیمیکل تھا وہ ہم نے جڑوں سے سٹارٹ کیا, تو جڑیں ڈیمیج ہی ہوں گی. اسی طرح لڑکوں کے لیے میرے پاس میں ہینگ آن, شیمپو ان دا ہینڈ, اس میں تھوڑا سا پانی دیں. بلکہ میں اس سے بھی زیادہ تھوڑا سا ایک اور بتا دوں اپنے ویور کے لیے, ناظرین کے لیے, کہ آپ پرانی شیمپو کی بوتل رکھیں, اس کے اندر آدھا شیمپو ڈالیں, آدھا پانی ڈالیں, اور اس کو شیک کریں. اب وہ کیا ہو گیا, وہ کیمیکل جو بہت مطلب گاڑھا تھا, تھک, وہ اب ایک ہاف ڈیلیوٹڈ فارم میں, اب وہ مطلب اس کی کیمیکل پاور کم ہوگی. لیکن آرگینک شیمپو کیا لگا سکتے ہیں ڈائریکٹ؟ لگا سکتے ہیں, کیوں نہیں, لیکن ڈائریکٹ لگانے کی بجائے آپ اس کو ہلکا کریں نا پہلے. اوکے, آپ اس کو پہلے ڈائلیوٹ کریں, اس سے آپ کو لگانا بھی آسان ہوگا, اور اس کے جو اس کی اسٹرینتھ ہے, پاور ہے جو ڈیمیج کرنے کی, وہ بھی ہاف ہوگی. اب آپ نے لے کے وہ ڈسٹل پارٹس پہ, جس طرح خواتین کو میں بتا رہا ہوں, اسی طرح لڑکوں کے لیے یہ ہے کہ جو بال پیچھے ہمارے گردن کے اوپر والے ہیں, یہ ہارڈ کور ہوتے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ شیمپو لیں اور پیچھے سے سٹارٹ کریں, یہاں جھاگ بنائیں, اور وہ پھر آگے لے کے آئیں تاکہ بال ڈیمیج نہ ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر بالوں کے لیے آئلنگ بالکل سختی سے منع, تیل نہیں لگانا. 1 دن 2 دن شیمپو نہ کریں تو بال تو جڑے ہوتے ہیں, تیل اندر سے نکل رہا ہے ہمارا سیبم, ہم نے تو دھونا ہے اس کو, دھونا ہے اس کو. سوپس ڈیمیج کرتے ہیں, صابن نہیں لگانا چاہیے, شیمپو لگانا چاہیے, ڈیلیوٹڈ فارم میں لگانا چاہیے, اور ان ایریا سے سٹارٹ کرنا چاہیے جہاں سے. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس بے شمار ابھی ریمیڈی ارلی فارم میں ہیں, جس میں میں پی آر پی کرتا ہوں, اور پی آر پی کا نیا ورژن میں نے ایک انٹروڈیوس کرایا, دیٹ از پی ڈی جی ایف. دس از بیسیکلی الٹرا اور سپر سینٹیفیکیشن آف پی آر پی. اس کے اندر سے میں ایک اسپیشل کیمیکل سپریٹ کرتا ہوں, پیشنٹ کے اپنے بلڈ میں سے ہی نکلتا ہے, کوئی کیمیکل نہیں. ایکزوسوم ڈفرینٹ ہے, یہ ایک بیسیکلی بلڈ کے اندر پایا جانے والا کیمیکل ایک اور, ٹھیک ہے. تو یہ ہم یہاں بالوں میں چھوٹی سی وہ نیڈل سے نم کر کے وہ لگاتے ہیں. یہ بالوں کے لیے کھاد کا اس کا فارمولہ ہے, یہ بلڈ کے اندر ہی ہوتا ہے. اب بلڈ ہمارے سر میں آلریڈی رن کر رہا ہے, بڑے ویورز کے لوگ سوال پوچھتے ہیں, اسی طرح سے اسی طرح سے ہے. اب وہ پہلے بھی رن کر رہا ہے لیکن وہ ایکٹیو فارم میں نہیں ہے. اس کو جب ہم باہر نکالتے ہیں, اس کو مشین میں ڈال کے اسپن کرتے ہیں تو وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. پھر وہ لگائیں گے, اب وہ آپ کی اپنی باڈی کا حصہ ہے, کوئی کیمیکل نہیں ہے, سو ری ایکشن نہیں ہوگی. آپ اپنے بلڈ سے نکالیں, اس میں جب ہم آپ کے بلڈ سے نکال لیتے ہیں, اس کو مشین میں ڈال کے ہم نے سیپریٹ کیا, وہ ایکٹیو ہو گیا. اب چونکہ مریض کے اپنے جسم کا حصہ ہے تو اس سے نقصان کوئی نہیں ہے, کیونکہ ہماری اپنی باڈی کا پارٹ ہے.
اور جہاں جہاں بال ہمارے گر رہے ہیں پرٹیکولرلی آگے والے حصے میں, تو ہم ان کے اندر نیڈل سے اس کو اس سکن کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں تاکہ بالوں کی جڑوں کو وہ نرچر کر دے. صحیح. یہ ایک کھاد کی طرح ہے, اس سے بالوں میں جان آئے گی. 3 فائدے تو آپ کو فوری ملتے ہیں. ایک فائدہ آپ کو یہ ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو بال گر رہے ہوتے ہیں, ویک ہوتے ہیں, وہ رک جاتے ہیں. جو بال گر چکے ہیں لیکن اندر ان کی جڑیں قائم ہیں, وہ نکل آتے ہیں. تیسرا جو بال ویک ہو جاتے ہیں, ہم دیکھیں تھن ہونے شروع ہو جاتے ہیں بال, ان کی شافٹ تھکر ہو جاتی ہے, شائن آ جاتی ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں پی ڈی جی ایف تو ان لوگوں کو بھی کرانا چاہیے, پی آر پی بھی از ایکولی گڈ میں کہوں تو یہ ان لوگوں کو بھی کرانا چاہیے جو جن کے بال نہیں گرتے, کیونکہ بالوں میں شائن آتی ہے, بالوں میں جان آتی ہے, ہمارا والیوم بڑھتا ہے. پھر اگر اس سے بھی ریمیڈی نہ ہو, اس سے بھی حل نہ نکلے, تو پھر دین آئی ٹیک فیٹ کے اندر سے میزنکائمل اسٹیم سیلز میں نکالتا ہوں, پھر وہ اللہ کے حکم سے حل ہو جاتا ہے. لیکن پی آر پی, پی ڈی جی ایف اگر سارے بال گر چکے ہیں, اگر سارے بال اب گر چکے ہیں اور صرف پیچھے ہی ہیں, تو پھر اس کا تو ٹرانسپلانٹ کا آپشن ہے. وہ ایون خواتین کے لیے بھی میں کرتا ہوں. بٹ وہ پھر مطلب اس جگہ پہ پہنچنے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم کیوں نہ وہی پریونشن از آلویز بیٹر اور معیاری معاملہ کر لیں. نیوٹریشن سے سٹارٹ کریں, بالوں کی واشنگ سے خیال کریں, آئلنگ بالکل نہ کریں, اور اس کے علاوہ میں نے جو بتایا کہ ارلی ریمیڈی ان دی فارم آف وٹامنز, ان دی فارم آف پی آر پی, ان دی فارم آف پی ڈی جی ایف, اور یہ چیزیں لیں تاکہ یہ نیچرل بھی ہیں, کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے, اور حل بہت شاندار ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. گفتگو تو لمبی تھی لیکن آگے ہم نے اپنے واقع معاملات کی طرف بھی بڑھنا ہے. سو تھینک یو ڈاکٹر صاحب, انشاءاللہ وی ول سی یو سون. اور ویورس, ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو واقعہ کربلا کا مقصد, اس پہ ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے ہمارے اسکالرز بھی, اور ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے بہت ہی معروف ثناخواں, انٹرنیشنلی رناؤن, میرے بہت ہی پیارے بھائی شہزاد حنیف مدنی بھی ہمیں جوائن کریں گے. ان سے کلام سنتے ہوئے بریک سے واپس آئیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی. تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی. تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی. زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی. زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی. اداسی چھا رہی ہے روح پر شام غریباں کی. طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی. طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی. زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی. نسین آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں.
کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی شہزاد حنیف مدنی، السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھیا ہم آپ کو جب بھی بلاتے ہیں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے، آپ کبھی نہ نہیں کہتے۔ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، مجھے پتہ ہے بہت مصروف تھے آج کے دن بھی، پر بہت بہت شکریہ۔ میرے لیے بہت شرف اور سعادت کی بات ہوتی ہے امام علی مقام علیہ السلام کی اس حاضری میں شامل ہونا۔ اور ویورز، آج کے دن کی مناسبت سے 5 محرم الحرام ہے، گفتگو کا سلسلہ 1 محرم سے جاری ہے۔ کوشش ہے کہ کچھ گائیڈنس لے لیں، کچھ اپنی نالج میں اضافہ کریں، اینڈ آف کورس اپنا اپنا حصہ بھی ڈالیں۔ تو آج ہمارے اساتذہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ٹیچرز، ہمارے گائیڈز، ہمارے مینٹورز، ہمارے ملک کے معروف اسلامک اسکالرز علامہ سید حسن رضا ہمدانی ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور علامہ شفاعت رسول، السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ دونوں ہمارے پروگرام کا، پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا ایک بڑا اہم حصہ ہیں، اور جب بھی ایسے ایام آتے ہیں آپ لوگ ہمیشہ ہماری سپورٹ میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کی اپنی بہت مصروفیت ہوتی ہے ان دنوں میں، سو آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی۔ علامہ صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا ہے، معاملے بگڑ گئے ہیں، پرانی روایتیں، پرانے اصول، پرانے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سب بدل گیا ہے۔ کچھ اس میں اچھا بھی ہے اور کچھ اس کی وجہ سے بہت بگاڑ بھی پیدا ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم کربلا کے واقعے کو ہی دیکھیں تو ہمیں اس سے لائف لیسنز کیا ملتے ہیں؟ کربلا میں کیا ہوا یہ تو سب جانتے ہیں، یہ تو گود میں 6 ماہ کا بچہ بھی جانتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ماں سے سن چکا ہوگا کسی نہ کسی مومنٹ، لمحے پہ۔ آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کو کربلا کے بارے میں پتہ ہے، لیکن ہم اس سے سیکھ کیا سکتے ہیں؟ آج میں چاہوں گی کہ ہم اس چیز کو آگے لے کے چلیں ود ایگزامپلز۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی میں تغیر و تبدل یہ اس کا لازمی حصہ اور جز ہے، بے شک۔ بلکہ اگر آپ اس کا دائرہ کار وسیع کریں تو اس کائنات دنیا میں ہر چیز میں تغیر اور تبدل ہو رہا ہے، اور آج کی طب اور میڈیکل نے تو یہ ثابت کیا ہے کہ ایک انسان کے اندر ایک دن میں ہزاروں نہیں لاکھوں تغیر و تبدل ہوتے ہیں۔ انسان میں اگر تغیر و تبدل ختم ہو جائے تو یہ اس کی موت ہوتی ہے۔ رہی بات کہ آج کے اس دور میں ہماری معاشرتی زندگی پر جو نئی ایجادات نے اثر ڈالا ہے، اس میں یقیناً کافی مثبت پہلو بھی ہیں اور کچھ اس میں منفی بھی ہیں۔ اب اگر آپ ان منفی پہلوؤں سے قوم کو، نوجوانوں کو بچانا چاہتی ہیں اور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے مثبت اثرات لینا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے موٹیویشن کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی موٹیویشن اگر ہمیں ملتی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں، آپ کے اسوہ حسنہ میں، صحابہ کرام میں اور اہل بیت اطہار میں۔ کیونکہ محرم کا مہینہ ہے تو ہم فوکس کرنا چاہیں گے کربلا اور شہدائے کرب و بلا اور اہل بیت کو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کربلا کے واقعے سے جو ہمیں سب سے بڑی بات ملتی ہے وہ ہے استقامت۔ جس طرح قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ جب آپ نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا تو اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ استقامت کا ہے،
اور قرآن پاک میں ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم نے آمنا کہہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو کیا اس کے بعد تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو ایمان کے بعد سب سے بڑا جو مرحلہ ہے وہ ہے استقامت کا، اور استقامت آپ نے کس چیز پر رکھنی ہے؟ استقامت یہ کہ جو لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے ہیں۔ استقامت کس چیز پر کہ جو اللہ نے کرنے کا کہا اس کو کرنا ہے۔ استقامت کس چیز پر؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اس کو کرنا ہے۔ شیطان وسوسے ڈالے گا، شیطان غلط باتیں ذہن میں ڈالے گا، شیطان غلط راستے دکھائے گا، ان سب کو مسترد کرتے ہوئے اللہ کی طرف اپنے آپ کو ثابت رکھنا، قائم رکھنا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ تو آپ استقامت کی اگر مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو کربلا کے میدان سے دیکھیے کہ سب سے بڑی مثال اور زندہ مثال اور ایسی مثال جس کا آج ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعہ شاید اسی سال کا ہے، اور 14 صدیوں اس واقعے کو گزر چکے ہیں۔ اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو عظمت اور شان ہے وہ چند پہلوؤں سے ہے۔ سب سے بڑا پہلو تو یہ کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا حسین و منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ تو صحابہ نے کہا کہ حسین تو آپ سے ہیں لیکن آپ حسین سے کیسے؟ فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ جب میرا دین مٹ رہا ہوگا تو میرا دین کو زندہ کرنے کا سبب میرا حسین بنے گا۔ اب استقامت کی یہ فضیلت تھی کہ آپ سیدہ کائنات کے بیٹے تھے، یہ فضیلت تھی کہ آپ شیر خدا کا خون تھے۔ ان فضیلتوں کے ساتھ سب سے بڑی جو فضیلت آپ کو اس کے بعد اللہ نے عطا کی وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ استقامت اختیار کی جو استقامت، میں اگر یہ جملہ بولوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ ایسی استقامت ہمیں انبیاء سابقہ جو ہیں ان کی زندگیوں میں نظر آتی ہے۔ بلکہ آپ دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی لیکن اس قربانی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر ذبح کیے ذبیح اللہ کا درجہ دیا اور ان کی جگہ دمبا قتل مطلب ذبح ہو گیا۔ لیکن سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے اس کو آپ دیکھیں تو وہ قربانی صرف آپ کی اپنی نہیں ہے، آپ نے اپنے نظریے پر، اپنی سوچ پر، اپنے نانا کے دین پر، دین کے احیاء کی خاطر اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے چھوٹے بچے علی اصغر کو قربان کیا، اپنے جوان علی اکبر کو قربان کیا، حضرت عباس کے بازو کٹے، اور اس کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود شہید ہوئے، پھر شہدائے کرب و بلا کے لاشوں پر گھوڑے دوڑے، پھر ان کے سروں کو کاٹ کر نیزوں کے انیوں پر لٹکایا گیا، پھر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق تک پھرایا گیا۔ یہ سب کیوں تھا؟ یہ اس لیے کہ آپ نے سمجھوتا نہیں کیا، آپ نے کمپرومائز نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ کچھ تمہاری باتیں میں مان لیتا ہوں کچھ تم میری باتیں مان لو۔ سب سے بڑی چیز جو استقامت ہے وہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ سکھانا ہوگی کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام جو چاہتے دنیا کے فوائد، دنیا کے منصب، دنیا کے عہدے، حکومتی منصب، حکومتی عہدے، جو کچھ آپ طلب کرتے بلکہ بغیر طلب کیے یزید آپ کو دینے کے لیے تیار تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں میں حاصل کروں اور اس کے بدلے میں اپنا نظریہ قربان کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے نوجوانوں کو اپنے نظریے کو سمجھنا چاہیے، آج کے نوجوانوں کو اپنے اقدار کو سمجھنا چاہیے، آج کے نوجوانوں کو اپنے مذہب کو سمجھنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کے سب سے بڑا جو چیز جس سے ہم قائل کر سکتے ہیں نوجوانوں کو وہ یہ کہ امام حسین کی زندگی کا مطالعہ کریں، امام حسین کی زندگی کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں۔ اسی سب سے بڑی پرابلم ہماری سوسائٹی میں آج کل یہ ہے کہ کیونکہ بچوں کو بھی اب عادت پڑ گیا ہے علامہ صاحب شارٹ کٹ کی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو پیدائش کے کچھ معاملات پتہ ہیں بچپن کے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے، اور پھر کربلا، وہ بیچ کی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں زندگی گزارنے کی، ان کی سیرت کی، ان کی پرسنالٹی کی، وہ بہت ضروری ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ بچے جو اتنے لاڈ پیار سے اور اتنی رسپیکٹ کے ساتھ بڑے کیے گئے وہ جب اس سٹیچر پہ پہنچے تو بیچ میں وہ کیا معاملات تھے جو تھے، سیکھنا ہے تو پھر پوری زندگی کا مطالعہ کریں۔ بہت ہی اپنے بہترین ایک بات کی۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر معین۔ کربلا ایک ایسی حقیقت ہے
کہ جو انسانیت کو زیادہ حق سے ملاتی ہے، اور خود مارکہ حق کربلا حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے، اور صرف امام حسین علیہ السلام کی نہیں، وہاں موجود جو کنیزیں اور غلام ہیں ان کی قربانیاں بھی، جو وہاں پہ موجود بچے ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، مستورات ہیں، بچیاں ہیں، ان تمام کی دو چیزیں جو ہیں وہ آج کے معاشرے کے لیے ایک بہترین اسوہ ہے۔ پہلی چیز یہ کہ انہوں نے اپنے امیر کی، اپنے سردار کی اطاعت کی، بے شک، اور اس منزل تک اطاعت کی کہ حضرت عباس جو شجاعت میں ایک ترہ رکھتے تھے سورمائے عرب میں، اور ان کے جب امام حسین علیہ السلام جب تک اجازت نہیں دی وہ میدان میں نہیں اترے۔ بے شک، اچھا، دوسری ان کی جو چیز سب سے ہمارے لیے ایک اسوہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا خدا کو بنایا، خدا پہ بھروسہ تھا، خدا اپنی ہم جو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو انہوں نے عملی کر کے دکھایا۔ یعنی اگر انسان اپنی زندگی کا ہر لحظہ اللہ کے لیے کر دے تو پھر خدا متعال جو ہے وہ انسان کو یہ عزت و افتخار بخشتا ہے کہ وہ جو اس نے وعدہ کیا اذکرونی فاذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو حسین علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے اللہ کا ذکر کیا، خود کو اللہ کے لیے وقف کیا، اللہ کی رضا پہ راضی ہوئے، اللہ کی منشا پہ راضی ہوئے، اور دین مبین اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کی رضا پہ قربان ہو گئے۔ اچھا، تیسرا جو اس کے کربلا کے ثانیہ سے معاشرے کے لیے ایک اسوہ ملتا ہے کہ ظالم کے سامنے کبھی سرنگو نہیں ہونا، استکبار کے سامنے، طاغوت کے سامنے سرنگو نہیں ہونا۔ تمہاری تعداد قلیل ہی کیوں نہ ہو، تمہاری تعداد مختصر ہی کیوں نہ ہو، اگر تم حق پہ ہو تو تم ڈٹ جاؤ، خدا تمہیں نصرت و فتح عطا فرمائے گا، اور پھر خدا تمہیں پوری دنیا کے لیے ایک ایسی تمثیل بنا ڈالے گا کہ جہاں بھی حق و مارکہ کا باطل آئے گا تو تم منزل حق پر منزل شہود رکھو گے اور منزل تمثیل اور منزل امتثال بن جاؤ گے۔ تو پس امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار جانصاروں کی، ان کے خانوادے کی، ان کے اعزاء و اقرباء اور رفقاء و احباب کی جو قربانی کربلا میں ہوئی، انہوں نے اس قربانی کو اسلام کی جہاں بقا کے لیے، وہاں انسانی اقدار کی بقا کے لیے، وہاں پہ رشتے و نعتوں کی کیا اس کو کہیں گے پختگی کے لیے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے۔ اور وہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہن ہے تو فقط بہن کے عنوان پہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے زمانے کی ایک اس شخصیت کے ساتھ کہ جس کو بچپن میں رسول اللہ نے کہا یا ابی عبداللہ، اے ابو عبداللہ، یعنی کہ بچپن سے ہی ان کو اس احترام کے ساتھ رسول نے بلایا، اس احترام اور محبت دی۔ اور ایک مرتبہ جو امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں اور مسجد نبوی میں رسول خدا خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، اور امام علیہ السلام کا دامن، امام کا پاؤں اپنے دامن سے الجھتا ہے، اس سے پہلے کہ امام زمین پہ رسول خدا خطبہ چھوڑ کے اپنے صحابہ کے مجمع سے گزر کے حسین کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر گود میں منبر پہ لا کے بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اعلموا الناس، اے لوگو جان لو، ھذا ہی حسین، یہ حسین ہے، ھذا الحسین، یہ حسین ہے۔ اب پھر حسین کا پورا تعارف فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ساری رسپیکٹ رسول اللہ نے دی ہے، اس ساری رسپیکٹ کا رزلٹ حسین علیہ السلام نے کربلا میں دیا، اور اس کربلا میں جو امام علیہ السلام نے ایک قربانی کو قائم کیا، اس کے پیچھے ایک ہی منشا جی، جو امام علیہ السلام مدینہ سے طے کر کے نکلے تھے، صحیح، اور وہ طے کر کے یہ نکلے تھے اور بتا کے نکلے تھے انما خرجت، یہ پہلے فرمایا کہ لم اخرج شاطرا و باطرا، میں کوئی دنگا فساد کرنے نہیں جا رہا، نہ ہی میں کوئی شور شرابہ اٹھانے جا رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح امت جدی، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، وہ اسیرت بصیرت جدی، اور اپنے نانا کی سنت، میرے بابا علی کی سیرت اور میرے نانا کی سنت جو فراموش ہو چکی ہے، میں اس کا احیا کروں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے مختصر ہو کر، ان کے پورے قبیلے نے، ان کے پورے قافلے نے مختصر ہوتے ہوئے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، یعنی جو ایک زندگی کا ایم بنا کے گھر سے چلے تھے، اس ایم کے لیے علی اصغر دینا پڑا تو دے دیا، علی اکبر دینا پڑا تو دے دیا، عباس جیسا بھائی دینا پڑا تو دے دیا، مگر وہ جو ایم تھا کہ میں نے نانا کے سوئی ہوئی امت کو اپنے خون کے چھینٹوں سے جگانا ہے، اور پھر جب اس مقصد کی قربانی دی تو پھر دنیا نے دیکھا کہ تلوار کی دھار سے خون کی دھار جیت گئی، پھر دنیا نے دیکھا کہ تھوڑے زیادہ پر غالب آ گئے، پھر دنیا نے دیکھا کہ سر کٹ کے نوکے نیزہ پہ تو سوار ہو گئے مگر سر جھکے نہیں ہیں، پھر دنیا نے دیکھا کہ وہاں کربلا کے مارکہ میں کہ جہاں پہ ایک چھوٹی سی بچی کہ جس کا سن مبارک 4 سال ہے، مگر 4 سال کی وہ فاطمہ، وہ سکینہ، استقامت کا وہ پہاڑ نظر آتی ہے کہ اپنے حصے کا کام کہ جو بابا نے ایم
جو بابا نے ایک تہیہ کیا، بابا نے ایک منشور اور دستور دیا کہ میں نے امت مسلمہ کی اصلاح کرنی ہے، وہ بچی جس منزل پہ جاتی ہے، کوفہ جاتی ہے تو وہاں خطبہ ارشاد کرتی ہے اور اس میں توحید بیان کرتی ہے، رسالت بیان کرتی ہے، تقویٰ کی طرف لوگوں کو راغب کرتی ہے، اسلام کا پیغام دیتی ہے، اپنے باپ کی شان بتاتی ہے، پھر اپنی مظلومیت کا اظہار کرتی ہے۔ وہی بچی جب یزید کے دربار میں جاتی ہے تو یزید کے دربار میں بھی وہ بچی سہمی ہوئی نہیں ہے، وہ بچی اتنی تیار ہے کہ وہاں پہ وہ جو خطبہ دیتی ہے، آج بھی فصحاء و بلغاء اس بچی کے اس خطبے پہ ششدر و حیران ہیں اور دنگ ہیں کہ یہ اتنی 4 سالہ سی چھوٹی سی بچی عربی کے اس بلند مرتبے کے الفاظ اپنی زبان سے صادر کرتی ہے، گویا کہ توحید اس کی زبان سے کلام کر رہی ہے۔ اور وہ بھی اس کی گفتگو کو اگر سنیں اور کوفہ کے دربار کی جو گفتگو کو سنیں تو دونوں ایسے لگتا ہے جیسے وہ بچی اپنے باپ کے کیے ہوئے وعدے کو کہ میں نکل رہا ہوں امت کی اصلاح کے لیے، اور وہ بچی بھی اپنے باپ کے کام میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہترین اسوہ ہے کہ پورا گھر اگر خدا کے لیے اپنے آپ اپنی زندگیوں کو وقف کر دے تو ہمارا معاشرہ بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ ہمارا ایم اگر خدا ہو جائے اور ہمارا ایم تقویٰ کا فروغ ہو جائے اور امر بالمعروف اور نہی منکر کا حیا ہو جائے تو یہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت بن سکتا ہے، اور کربلا بھی جنت ہے، اور کربلا کی تاسی کرنا یہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ بے شک۔ اسی نوٹ پہ آپ لوگوں کی اجازت سے بریک کی طرف پڑھیں گے۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ویورز، گفتگو کا اور سیکھنے کا عمل جاری رہے گا۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ آئیے کچن میں بھی نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے۔ جی شیف ابا، ہمارا روسٹ بالکل تیار ہے، اٹس ریڈی ٹو ایٹ۔ ریڈی ٹو ایٹ۔ اور ویورز دیکھیں، اگین یاد کراؤں گی جو شروع میں بات کی تھی کہ محرم میں بہت سے لوگ نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، کھانا بانٹتے ہیں۔ پلیز رسک ہے، اتنا لیں نیاز جتنی آپ کھائیں گے یا کنزیوم کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے آج کل کہ لوگ گھر اتنا نیاز اٹھا کے لے آتے ہیں، کھانے والے 2 لوگ ہوتے ہیں اور وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کھانے کو، رزق کو ضائع نہ کریں۔ اگر وہ نیاز ہے تو اپنے ہمسایوں میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں بانٹ دیں، وہ ایک اچھا عمل ہے۔ چیزیں ضائع نہ کیجیے گا۔ ایک یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے محرم الحرام میں بہت سے لوگ نیاز کا، مجالس کا اہتمام کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ مجالس کیا ہے؟ سیکھنے کا موقع۔ ہم جاتے ہیں، اپنا حصہ ڈالتے ہیں، عبادت کا حصہ بنتے ہیں، ہماری نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو مجالس، چاہے آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، سب جاتے ہیں سننے کے لیے، ان کا حصہ بننے کے لیے نیاز بھی لے کے آتے ہیں۔ لیکن اس میں جو ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ وہاں پہ ہمیں اپنی انسانیت کو نہیں بھولنا، اور یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے کیونکہ یہ تو وہ لوگ تھے جو اپنے منہ کا نوالا دوسروں کے منہ میں ڈالتے تھے۔ 3 دن روزے کا عمل کنٹینیو کرتا تھا، صرف روزہ رات کو جو ہے وہ کھولا جاتا تھا پانی سے، اور صبح بھی وہی عمل ہوتا تھا کیونکہ کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا، یا ہوتا بھی تھا تو وہ کوئی مانگنے والا آ جاتا تھا، اس کو دے دیا جاتا تھا۔ تو ایسے بھی تو عمل ہیں جن سے ہمیں سیکھنا ہے، صرف کربلا سے نہیں۔ وہ تو ایک بہت بڑا ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جس کو مسلمان، کرسچن، ہندو، یہودی ہر کوئی مانتا ہے اور احترام بھی کرتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو سب احترام کرتے ہیں۔ جی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب، اگر گفتگو کو ہم نے سمیٹنا ہے تو ہم اس کو کیسے سمیٹیں گے؟ واقعہ کربلا ان موضوعات میں سے ہے کہ جس پر ان 14 صدیوں میں سب سے زیادہ لکھا گیا ہے۔ بالکل۔ اچھا، پھر اس واقعے کا ایک معجزاتی پہلو یہ ہے کہ اس پر صرف ماننے والوں نے نہیں لکھا بلکہ جو نہ ماننے والے تھے انہوں نے بھی لکھا۔ میری مراد یہ ہے کہ صرف مسلمانوں اور نان مسلمز نے بھی لکھا، نہیں بلکہ مستشرقین بھی نے لکھا۔ اچھا، پھر مستشرقین تو ایک وہ ہے نا کہ جن کو بہت زیادہ نالج ہوتا ہے، وہ تبصرے بھی کرتے ہیں، تجزیے بھی کرتے ہیں اور کتابیں بھی لکھتے ہیں، کام ہی ہے ان کا۔ اچھا، کچھ ایسے ہیں غیر مسلم کہ جو کوئی بڑے علم والے نہیں ہیں، لیکن میں نے ان کو جب دیکھا، یعنی ایک تو علماء کا حلقہ ہوتا ہے نا، ایک محققین کا حلقہ ہوتا ہے غیر مسلموں میں، ان کو تو پتہ ہوتا ہے، لیکن اہل بیت اطہار اور شہدائے کرب و بلا اور واقعہ کربلا، یہ ہر قوم کی عوام تک ایک لیسن کے طور پر یہ پیغام، یہ آواز پہنچی ہوئی ہے۔ اور میں نے جب دنیا کے انقلابات کو دیکھا تو ان انقلابات میں مجھے اگر کوئی کرسچینٹی میں انقلاب نظر آیا، مجھے یہودیت میں کوئی انقلاب نظر آیا، یعنی واقعہ کربلا کے بعد
ایون وہ ممالک کہ جو خدا کو پر بلیو نہیں کرتے، میں نے ان ممالک کے انقلابات، ایون ایتھیسٹ جو ہے وہ مانتے ہیں، ان کے انقلابات کو جب میں نے پڑھا تو ان کے انقلابات کی بنیاد میں بھی مجھے واقعہ کربلا کا وہ شعور اور واقعہ کربلا کا وہ جذبہ نظر آیا. یعنی یہ واقعہ انسانیت کو رہنمائی دے رہا ہے. بے شک یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، نہ اہل بیت اطہار صرف مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے تھے. اہل بیت اطہار جس طرح ان کے نانا رحمت للعالمین تھے، عالمین کے لیے تھے، اسی طرح اہل بیت اطہار اور شہداء کرب و بلا اور بالخصوص سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، ان کی شخصیت پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. اور آج بھی میں ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آج بھی مظلوم جہاں بھی ظلم اور جبر کے باوجود اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے تو ان کی بنیاد میں بھی سیدنا امام حسین کی شہادت کا جذبات ہیں. مثلا فلسطین کا واقعہ آپ دیکھ لیں، اس فلسطین کے مظلوموں نے اگر آواز اٹھائی ہے تو کسی کی سپورٹ پر نہیں آواز اٹھائی، انہوں نے حق کی حق کے لیے آواز اٹھائی، اور اس کی بیس جو تھی وہ یہی جذبہ شہادت ہے، یہی کرب و بلا ہے، یہی واقعہ کرب و بلا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ قیامت تک مسلمان ہوں، مومن ہوں، اہل کتاب ہوں یا ایتھکس ہوں یا نان بلیورز ہوں، وہ سب واقعہ کربلا سے یکساں طور پر فیض اٹھائیں گے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے ایک بات کی، بڑی اچھی بات کی کہ محافل اور مجالس میں کھانے کا انتظام ہونا چاہیے لیکن اس کو ضیاء سے بچانا چاہیے. اور بہت اچھی بات کی آپ نے کہ جہاں ذکر حسین ہوتا ہے وہاں لنگر حسین ضرور ہوتا ہے. بے شک وہ اس لیے کہ میں نے اور آپ نے جس طرح بھی بتایا، میں نے بھی پڑھا کہ ان کے در سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں ہے. جو آیا ہے بھوکا آیا، اس کو ملا، پیاسا ملا، سب کچھ ملا ان کو. اور وہ واقعہ تو بڑا اور مشہور ہے. اگین لمیٹیشن یہ نہیں تھے کہ صرف اگر مسلمان دروازے پہ آئے گا تو اس کو ملے گا. عالم انسانیت یہ بار بار بات اس لیے ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہم جو مسلمان ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ ہر دوسرے انسان کے اوپر افضل ہے. یہ چیز، اس کی ڈیسیجن ہمارا رب لے گا، آپ اور میں نہیں لیں گے ویورز. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. ہم نے اپنے رب کی رضا کے لیے ہر کام کرنا ہے، اپنی زندگی. میں ایک جملہ صرف بولنا چاہتا ہوں. جی بھیا، اگر ٹائم کیونکہ آپ نے فرمایا کہ وائنڈ اپ کرنا ہم نے. جی. اچھا، اب دیکھیے شخصیت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم علیہ السلام، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کے جو سر اقدس تھا، جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق گیا، اس نے بے شمار لوگوں کو ہدایت کا نور عطا فرمایا. بے شک. اور وہ واقعہ جب دمشق کی طرف جا رہے تھے تو وہاں پر ایک پادری نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پر نور چہرے کو دیکھ کر اپنے پاس رات کو رکھا. اور ان یزیدی، یعنی یزید کیا ہے؟ یزیدیت یہ ہے کہ آپ کا کوئی نظریہ نہیں، آپ کا کوئی مقصد نہیں، صرف مقصد مادیت ہے، حکمرانی ہے، اقتدار ہے اور دنیا کا ساز و سامان ہے. یہ نچوڑ ہے فکر یعنی یزیدیت کا. اس نے پیسے مانگے، اس نے کہا پیسے لے لو تم، لیکن یہ سر مجھے ایک رات کے لیے دے دو. جب وہ سر واپس کیا صبح، اس نے چہرہ مبارک دھویا، اس نے زلفوں کو سنوارا، اس نے تیل لگایا، کنگھی دی اور واپس اس نے سر دیا. تو اس نے کہا کہ جو تم مانگنا چاہتے ہو مانگ لو. یعنی امام حسین کے سامنے تو سر کوئی دولت کی کیا حیثیت ہوگی، آپ کے سر اقدس کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے پیسوں تک کو قربان کیا. اور اس کے ساتھ جب وہ سر حلب میں پہنچا تو وہاں پر آج بھی خون سر حسین وہاں پر موجود ہے، اور وہ اس طرح آج بھی زندہ اور تازہ ہے کہ جس طرح یہ خون کے قطرے شاید کل یہاں رکھے گئے ہیں. ارے جس کے خون کے قطرے 14 صدیوں تک زندہ ہیں، اس کا سر اقدس، اس کا جسم مبارک، اس کی فکر، ان کی سوچ، ان کی تعلیم، اس کو کون مار سکتا ہے؟ یہ تو ایک یزید تھا نا. میں کہتا ہوں یزیدی ایک جماعت بھی تیار ہو جائے تو وہ امام حسین کے فکر کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. جی علامہ صاحب. امام حسین علیہ السلام کی جو جس طرح حضرت نے فرمایا، ایک افاقی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ دشمن سے سوال کرنا کریم کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور وہ بھی حسین ابن علی جیسا کریم، اور وہ شخصیت عباس ابن علی کہ جس کی شجاعت کے تھر رہا ہے اور ہر طرف شورا ہے
کہ نوجوانی کے عالم میں ایک جنگ میں شرکت کی اور نام بنا لیا، ان سے فرماتے ہیں کہ بھائی جاؤ اور لشکر اشقیاء سے ایک رات کی مہلت لے کے آؤ، اور اس مہلت کی وجہ بھی بتائی امام حسین نے کہ تم تو جانتے ہو نا کہ میں نماز اور قرآن سے کتنی محبت رکھتا ہوں، بے شک قرآن کی تلاوت اور نماز سے مجھے عبادت سے کتنا شغف ہے۔ اور پھر جب امام حسین علیہ السلام شب عاشور آتی ہے جو دشمن سے مانگ کے ایک رات لی ہے، اس میں اس کو باقاعدہ 3 حصے کرتے ہیں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اپنے جانساروں کے لیے، ساتھیوں اور دوستوں کے لیے، اور ایک حصہ خالصتاً خدا کے لیے۔ یعنی کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو ٹائم ٹیبل میں گزارنا ہے، اپنی زندگی کے دورانیے کو فقط کسی ایک طرف یا شغل میں الجھا نہیں دینا، بلکہ اس کو منظم، ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ وقت ہے، سب سے قیمتی وقت، ڈسپلن اینڈ فوکس اس وقت کو اور جو ہے پرائیورٹیز، اس وقت کو جو ہے ہم نے اپنی پرائرٹیز کے لیے وقف کرنا ہے، جو زیادہ مہم ہے ہم نے اس کے لیے کرنا ہے۔ اور پھر یہ فقط امام حسین علیہ السلام کے لیے ہیں بلکہ امام کے ساتھی جتنے بھی کربلا میں موجود تھے، میں میری بار بار لفظ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ وہ شہزادہ علی اصغر سے لے کر حضرت مسلم ابن اوسجا صحابی پیغمبر جن کا سن مبارک کربلا میں 109 سال لکھا گیا ہے، 109 سال کے صحابی سے لے کر 6 ماہ کے صحابی حسین تک، یہ جتنے بھی ہیں، یا وہ چھوٹی بچیوں سے لے کر سب سے بڑی مخدرہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تک، اور جناب فضا سلام اللہ علیہ تک، اسی طرح جو مولا علی کے حرم بھی اس قافلے میں شامل تھے، یعنی ان کی ازواج مطہرات مولا علی کی، ان تمام مستورات تک، یہ سب کے سب ایک منظم مصمم ارادے کے ساتھ نکلے تھے، اور ارادہ ان کا وہی تھا کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور اپنا خون راہ خدا میں قربان کر کے ہم نے اس دین کو امر کر دینا ہے۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ کمپرومائز کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن حسین کا خون ہے کہ جو اس اسلام کو آمریت اور طاغیت کے اور استکبار کے شکنجوں میں جانے سے روک سکتا ہے۔ اور جس طرح امام نے سوچا تھا بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز ادا ہو رہی ہو، 72 ساتھی صرف ہوں، اور فجر کی نماز با جماعت پہ تیر برانی ہو جائے اور 34 لوگ اسی وقت شہید ہو جائیں، اور باقی جو ہے وہ چند لوگ بچیں، اور پھر ان کے مبارزے میں حضرت زہیر ابن کین صحابی پیغمبر، حبیب ابن مزاحر صحابی پیغمبر، مسلم ابن اوسجا صحابی پیغمبر، حضرت بریر حمدانی صحابی پیغمبر، یہ یعنی وہ عرب کے جو بڑے بڑے سورما تھے، بڑے بڑے سورما، یہ وہ ہیں کہ جو خود جاتے ہیں اور سب سے پہلے جا کر امام حسین کا تعارف کرواتے ہیں کہ تم لوگ کس کے مقابلے میں آ گئے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اندھا دھند کے ان کے اوپر دوسروں کے اوپر تیر برسانی کر دی ہے، بلکہ پہلے ان کو تعارف کروایا جا رہا ہے کہ یہ ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کے جملہ کہا تھا کہ تم حسین کے قتل سے باز نہیں آؤ گے، اور نہ ہی حسین کی نصیحتوں پہ اثر کرے گی، کیونکہ تمہارے چکموں میں حرام بھرا ہے۔ یعنی ہمیں لقمہ کھاتے ہوئے اس طرف بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا یہ لقمہ حلال ہے یا لقمہ حرام ہے۔ اگر ہم نے لقمہ حرام اپنے شکم میں انڈھیل لیا تو پھر امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت بھی ہمیں اگر نصیحت کرنا چاہے گی تو امام کی نصیحت جو ہے وہ ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ یعنی کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جہاں ہم نے خدا کے قریب جانا ہے وہاں خود اپنے وقت کو منظم کرنا ہے، وہاں پہ اپنے خوراک کو جو ہے وہ حلال کی طرف لے کے آنا ہے۔ اگر انسان ان اقدار کو اختیار کر لے تو وہ جس معاشرے میں رہے گا وہ معاشرہ ایک جنت نظیر کا معاشرہ بن جائے گا۔ ہمارا یہ پاکستان جس کو خدا نے ہر طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں، جس کو اسلام جیسی نعمت سے سرفراز کیا، جو اسلام کا قلعہ ہے اور اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس کو اگر واقعتاً ہم اسلام کا قلعہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کربلا کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، کہ جہاں کربلا کی تعلیمات میں ایک منظر ایسے بھی آتی ہے کہ حسین اپنے 18 سال کے بیٹے کو میدان کربلا میں بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں پروردگارہ گواہ رہنا، آج ان کے مقابلے میں وہ جا رہا ہے جو شکل اور صورت میں میرے نانا کی شبیہ ہے، جو عمل میں میرے نانا کی شبیہ ہے، اور جب اس کے سراہانے پہنچتے ہیں اور وہ رکبہ زخموں سے چور چور ہو چکے ہوتے ہیں، چونکہ اکیلا 5000 کے لشکر پہ حملہ آور ہوتا ہے، تو امام صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر گود میں رکھ کے فرماتے ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان ورضن بقضائے و تسلیما لامر مولا، خدایا اگرچہ یہ 18 سال کے بیٹے کو تیری راہ میں قربان کرتے ہوئے حسین کا دل زخمی ہے مگر پسیج نہیں رہا، میرا دل تیری رضا پہ راضی ہے، جس طرح تو چاہتا ہے حسین ویسے ہی۔ اور پھر آخری وقت میں ایسا بھی مرحلہ آتا ہے کہ حسین کی تلوار فضا میں ہوتی ہے اور آواز حسین کو گویا حسین کے قلب کے اندر سے آ رہی ہوتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹا۔ اور پھر حسین اپنی تلوار کو میان میں رکھتے ہیں اور پھر ایک ایسا سجدہ کرتے ہیں کہ اس سجدے کو قیامت تک کے لیے خدا نے سجدہ قرار دے دیا کہ سر کٹ گیا، سر کٹ کے نیزے پہ سوار ہو گیا، لیکن آج بھی حسین سجدے میں ہے اور لوگوں کو خدا کی سجدے کی طرف بلا رہا ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ آپ سب کا کہ آپ نے شو کے لیے وقت نکالا. ہبا آپ کا بھی بہت شکریہ بیٹا. اب ویورز ویکینڈ ہے، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. مدنی بھائی آپ سے ہی کچھ سن کے آج کے شو کو کنکلوڈ کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ ویورز پلیز اس وقت کو، ان ایام کو امن سے، پیس سے، پازیٹیوٹی کے ساتھ گزارنا ہے. آپ کا آبجیکٹیو، آپ کا گول کیا ہے؟ سیکھنا تو جا کے سیکھیں. لوگوں پہ ججمنٹس نہ پاس کریں، لوگوں کے عبادت کرنے کے طریقوں پہ کامنٹ نہ کریں. اپنی اصلاح، اپنے اوپر توجہ دیں اور جو ہمارا پرپس ہے یہ سب کام کرنے کا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. اسی نوٹ پہ اپنا خیال رکھیے گا. جی شہزاد بھائی. حسین باغ نبی کا گل ہے، اسی کے دم سے ہیں سب بہاریں. حسین باغ نبی کا گل ہے، اسی کے دم سے ہیں سب بہاریں. اسی سے گلشن میں دین حق کے خزاں کب شائبہ نہیں ہے. قول پاک رسول اکرم، حسین مجھ سے جدا نہیں ہے. ثبات و ہمت کا استعارہ حسین اب نام ہے تمہارا. کرم کی ہم پر نظر خدا را، کرم کی ہم پر نظر خدا را، کہ ہم میں کچھ حوصلہ نہیں ہے قول پاک رسول اکرم. رہے خدا میں کٹا دیا سر، وہ محو سجدہ کے زیر خنجر. رہے خدا میں کٹا دیا سر، وہ محو سجدہ کے زیر خنجر. امام عالی مقام جیسا کسی نے سجدہ کیا نہیں ہے قول پاک رسول اکرم. سلط صحرا میں اس کے تن پر بجائے پانی کے تیر برسے. شہید کربو بلا کے لب پر رشید پھر بھی گلا نہیں ہے.